हेलो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट. आज के जो मेरे मेहमान हैं वो नहायत ही स्पेशल हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इस फील्ड में मैं कहूँगी रिलेटिवली लेट उन्होंने छलांग मारी और खूब नाम कमाया. ना सिर्फ टीवी पे बल्कि डिजिटल में भी उन्होंने खूब नाम कमाया. मेरे कप्तान, मेरे मेहमान, मेरे शेर, इस तरह के अल्फाज से वो तो आप समझ ही गए होंगे कि अब के कौन है. और दूसरा ये कि अपनी बोल्ड क्वेश्चनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग से भी जो है, जो उनके इंटरव्यूज़ रहे हैं उनसे भी उन्होंने बेहद नाम कमाया है. और एक मुनफरिद स्टाइल जो है वो उनका रहा है हमेशा. हम न्यूज़ पे हम देखेंगे के नाम से शो करते हैं और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हैं, कामयाब डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं. सो लेट्स वेलकम मंसूर अली खान. अस्सलाम वालेकुम मंसूर. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप आए, आप तशरीफ़ लाए, आपने टाइम निकाला. आपका शुक्रिया है, आपने इस काबिल समझा कि आप इनवाइट करें. इट्स एन ऑनर फॉर मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मंसूर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, आप ब्लंट हैं, आप बोल्ड हैं, यू आस्क वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, पर मैंने दूसरे भी देखे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त एंकर्स हैं, टफ क्वेश्चनिंग करते हैं, सब करते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं कभी ऐसा होता है कि या तो गेस्ट आपकी सोर्स होता है तो आप थोड़ा सा एक उस पर चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग मुरवत में इस तरह के सवाल नहीं कर पाते हैं, या फिर दूसरे रीजंस हो सकते हैं. किसी गेस्ट का प्रोफाइल ऐसा होता है कि इंसान थोड़ा सा दब जाता है या फिर थोड़ा सा लिहाज कर जाता है. आपने जो इंटरव्यूज़ किए हैं उसमें मैंने ऐसा कोई फैक्टर जो है वो नहीं देखा. हाउ डू यू डू इट? अच्छा देखिए, आई हैव बीन अ स्पोर्ट्समैन एंड आई हैव बीन अ नेशनल स्विमर. शुरू से बचपन से एक इंस्टिंक्ट थी कि हमारी अगर जो कोई रेस होती थी, अगर आपने स्विमिंग के अंदर ज़ाहिर बात है हम रेस लगाते थे, एंड दैट यूज्ड टू बी लाइक फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स और 1 मिनट. तो वो एक दिमाग के अंदर ना एक क्लॉक चल रही होती थी कि जो कुछ भी करना है इस 1 मिनट के अंदर अंदर करना है. और उस 1 मिनट के पीछे 1 साल 2 साल की मेहनत होती थी. तो वो जो 1 मिनट के अंदर अगर तुमने पूरा परफॉर्म ना किया तो इट्स डू और डाई. दैट्स योर सिचुएशन. Whenever I sit in an interview with anyone, be it Maryam Nawaz, Shehbaz Sharif, Imran Khan, whoever it was, I always had this thing in my mind कि I've got 45 minutes. 45 मिनट्स का ये एक क्वार्टर होगा हॉकी का जिस तरह होता है. ये वो तो खैर कम होता है, लेकिन 45 मिनट्स हमारे प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन होता है, तो उसके अंदर ही मैंने करना है जो कुछ करना है. अच्छा, जहाँ तक, हाँ, आई एग्री विद यू, देयर आर सम जर्नलिस्ट एंड एंकर्स वो उसमें आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी हमारे सामने बैठी है. पता नहीं, मुझे नहीं कभी फील होता, या किसी का मिजाज नहीं होता कभी, या कोई आई डोंट नो वैसी मुरवत में आ जाता है, या फिर ये भी होता है ना कि ये हमारी सोर्स रहे हैं, या यू नो गेस्ट जो है वो उसका प्रोफाइल ऐसा हो. शायद कोई भी नहीं रहा इनमें से. और देयर वर एक्चुअली, आप हैरान होंगी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल दैट बिफोर द इलेक्शंस, जस्ट 2 days बिफोर द इलेक्शंस, मैंने शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू किया था. वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया. I had actually refused that interview. I had refused that interview. Really? Yeah. मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैंने नहीं करना. And why is that so? शहबाज शरीफ साहब had already given about 11 interviews by then. अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चल रही थी, 11 इंटरव्यूज दे चुके थे. एवरी पर्सन मेरे ख्याल में मीडिया में जितना सब ने जाके कर लिया. तो मेरे पास सबसे आखिर में ये लोग आए. अच्छा. मैंने कहा जी अब आप कर लें. अब मैं क्या करूँ, आपने दे दिए सारे सवालों के जवाब दे दिए, अब मैं उनसे क्या बात करूँ. नहीं, फिर भी आप कुछ बात करें. तो मैंने कहा देखें आपकी इलेक्शन कैंपेन तो वैसे ही अब ख़त्म हो रही है, 3 दिन के बाद इलेक्शंस हैं, अब मैंने क्या बात करनी है. तो उन्होंने कहा नहीं आप करें. अच्छा, इंटरेस्टिंगली माय वाइफ वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड शी वाज हियरिंग ऑल दिस. हम लोग गाड़ी में थे. तो उसने कहा लिसन टू मी. मैंने कहा जी एक मिनट होल्ड करें. मैं कहा हाँ. कहती लिसन, आई नो आई हैव सीन यू डू दीज इंटरव्यूज़, आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, डू इट. ओके. मैंने कहा जी ठीक है, आई विल डू इट. A smart man always listens to his I wife. always do, yes. तो एंड अब आप जाके वो इंटरव्यू उठाएं. कैन यू बिलीव इट कि पाकिस्तान के इलेक्शंस हो रहे हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड द अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर, ऑब्वियसली वी न्यू दैट, उस पूरे इंटरव्यू में इलेक्शंस के बारे में कोई बात नहीं हुई. अच्छा. 45 मिनट्स में इलेक्शंस के बारे में कोई बात नहीं. There is not a single question. And you had planned that. Yes. Because everyone had already talked about elections. मैं क्या बात करूँ elections की. I talked about Evan Field. I talked about his assets, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था. तो you have to understand, ये पूरी एक तरीका होता है जिसको आपने पूरा, आपने भी आज मेरा आप इंटरव्यू अगर कर रही हैं तो आपने सारी बात है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मरीम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों के आप इंटरव्यू अगर उठा के देखें तो आई एम एक्चुअली नॉट रीडिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पेपर. दे वर ऑलवेज देयर इन माई माइंड. I had supportive documents regarding my questions
बट द क्वेश्चंस वर रिटन एनीवेयर, इट वाज जस्ट कमिंग इन माई माइंड और मैं पूछता जा रहा था, कन्वर्सेशन की तरह था. सो आई बिलीव हमारे पाकिस्तान में देयर वेरी फ्यू जर्नलिस्ट हु आर वेरी गुड इन वन ऑन वन इंटरव्यूज. आई कंसिडर शाहजेब इज वेरी गुड, आई कंसिडर वसीम बदामी इज वेरी गुड. I don't want to take any names, but there's some very big names who are very respectable in our field. But I'm sorry, I don't like their interviews. I never watch their interviews. क्योंकि मुझे पता बोरिंग होंगे या फुल टॉस होंगे. फुल टॉस होते हैं ना, आपने फुल टॉस करी और गेस्ट ने ठा छक्का मारा, या फिर उस तरह के होंगे. So I don't watch their interviews. लेकिन whenever Wasim sits or Shahzeb is doing it, I definitely watch them. I love their interviews. हाँ, amazing anchors and interviewing skills. आपने क्योंकि वसीम का नाम लिया तो देखें उसमें एक फ़र्क है ना. वसीम करते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, बड़ी मासूमियत से, अपने मासूम अंदाज से, प्यार से जो है वो चीज़ें निकलवा लेते हैं. यू डू इट स्ट्रेट फॉरवर्डली, you just ask very bluntly, very boldly. वसीम तो पहले तो वो मासूम बन जाएगा और हाँ ठीक है, और फिर जो है वो पूछोगे. तो जब आप ऐसा कर रहे होते हैं, और दूसरा एक और भी स्टाइल होता है, वो होता है बदतमीजी से कोई बात करना, एग्रेसिव होके पूछना. आई हैव नॉट सीन यू डूइंग दैट. I used to be like that. I used to be. I must admit that in my initial days in media, I was like that. And मैंने कोशिश की इसको ठीक करने की. अच्छा, you worked on that. Yes, I did. Because मेरा ख्याल में हमारे एक और एंकर बरादरी के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है, और वो ये है कि वो अपना काम खुद नहीं देखते. वो लोगों का वर्ड ऑफ माउथ सुनना चाहते हैं, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, लेकिन अपने आप को नहीं एनालाइज करते. मैं अपने प्रोग्राम्स को खुद देखता था और मैं देखता था मुझसे गलती क्या हुई है. अब मैं आज भी गलती करता हूँ. मैं आज भी इंटरव्यूज़ करते हुए मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, इमरान खान, इन सबके इंटरव्यूज़ करते हुए मैंने बाद में जब वो देखे, एंड आई सेड ओह व्हाई डिड आई मिस दिस पॉइंट, मैं इसके ऊपर ये पॉइंट बोल सकता था. तो आप सेल्फ क्रिटिकल अगर हों तो आई थिंक आप इम्प्रूवमेंट. एंड येस, आई यूज्ड टू बी एग्रेसिव. एंड मुझे इनिशियल डेज में लगता था कि मैं अच्छे इंटरव्यूज़ नहीं करता. अब लोग कहते हैं, या आपसे मैंने सुना है कि हाँ जी अच्छे होते हैं इंटरव्यू, तो आई एम वर्किंग ऑन इट. आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने एक बात कही कि अपने इंटरव्यूज़ नहीं देखते लोग, और वो बहुत इस फील्ड में तो एटलीस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखें और सेल्फ एनालिसिस जो है वो करें. और हर दफ़ा आपको कोई ना कोई गलतियाँ या मिसिंग पॉइंट नज़र आएगा कि मैं ये पूछ लेता या मैं पूछ लेती. बिल्कुल. अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने इंटरव्यू किया मरियम नवाज़ साहिबा का, उस वक्त जो है वो आपके बारे में परसेप्शन था कि आप बड़े क्लोज हैं नून लीग के, एक ठंडा इंटरव्यू होगा, एंड पहले से ही बातें शुरू हो गई थी कि अच्छा मंसूर ने इंटरव्यू किया है, लेट्स सी कि क्या है और क्या नहीं है. फिर आपने उसको गलत प्रूफ किया. आप स्टूडियो में खान साहब के अगेंस्ट उनके बड़े क्रिटिक रहे, आपने बहुत बातें की, आपने उनके फेस पे बैठ के भी इसी तरह का इंटरव्यू किया. एक और बड़ा इंटरव्यू शहबाज शरीफ साहब का था, उनसे भी आपने टफ सवालात किए. तो ये पहले से होमवर्क किया हुआ होता है कि क्योंकि मेरा अगर फ़लाँ परसेप्शन है तो मैं इसको और ज़्यादा केयरफुली करूँ और इसको प्रूव करूँ कि ये गलत है ऑन माई इंटरव्यू. डू यू ब्रेनस्टॉर्म लाइक दैट बिफोर एन इंटरव्यू एंड यू डू योर होमवर्क? परसेप्शंस जो है ना, वो यहाँ पे जर्नलिस्ट के बारे में बनाए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज उनके बारे में बनाती हैं. कुछ हो सकता है ठीक हो, कुछ गलत होता है, और डिलिबरेटली किए जाते हैं. कोई भी जमात, फॉर एग्जांपल मैं आज बात कर रहा हूँ कि आज मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है. आपको बहुत से एंकर्स के साथ, जर्नलिस्ट के साथ प्रॉब्लम होगी, जिसे वेरी प्रो पीटीआई, लिफाफा लेते हैं, ये करते हैं. गो एंड गेट देम. अगर उन्होंने कोई लिफाफा लिया हुआ है या कोई 2 नंबरी की है, गो एंड गेट देम. इसी तरह जब खान साहब का दौर था, एंड वो हम जैसे लोग जो खान साहब क्रिटिसाइज करते थे, तो हमें कहा जाता था जनाब ये नून लीग के साथ हैं और ये पैसे लेते हैं, तो भाई पकड़ो. पकड़ना मुश्किल काम है. यू गॉट द FBR, यू गॉट ISI, यू गॉट MI, यू गॉट IB, यू गॉट पुलिस इंटेलिजेंस, पता नहीं क्या क्या कुछ आपके पास है. यू गॉट एंटी करप्शन. जाके पकड़ें. ब्लैक मनी पकड़ना मुश्किल काम है, पकड़ लें. तो परसेप्शंस बनाए जाते हैं, और उसकी रीज़न क्या है? रीज़न बेसिकली सिर्फ एक ही होती है कि हम और तो कुछ कर नहीं सकते, इसके सवाल का जवाब दे नहीं सकते, तो लेट्स हिट हिज क्रेडिबिलिटी एंड से कि नहीं इसको मत सुनना, स्टॉप लिसनिंग टू मी. तो ये बाय डिज़ाइन सारा कुछ किया जाता है. दूसरी बात ये, नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी का भी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो जनाब क्या मुझे अपने परसेप्शंस को ठीक करना है. आई एम जस्ट गोइंग टू डू माई जॉब. और 45 मिनट्स में मेरे जहन में वो क्वेश्चंस होते हैं जो एक आम पब्लिक पूछना चाह रही है, उस लीडर से पूछना चाह रही है. डू योर जॉब एंड गेट आउट. बात ख़त्म हो गई. अब मुझे नहीं परवाह कि दूसरा शख्स जो है उससे नाराज़ हो गया है या नहीं हुआ. मैंने जितने मेजर इंटरव्यूज़ किए हैं, उन इंटरव्यूज़ से पहले और उन इंटरव्यूज़ के बाद क्या क्या कुछ हुआ, मैं किसी दिन अपनी किताब में लिखूंगा.
اور آپ کو بتاؤں گا. اور تھوڑا سا یہاں بھی بتائیے گا کہ کیا کچھ ہوا. ایک آدھ انٹرویو کے بارے میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ جو میں نے خان صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا اینڈ ہی واز دا پرائم منسٹر بیک دین. تو میں وین آئی واز آن مائی وے بیک, اچھا پہلی بات تو خان صاحب کو وہ جو انٹرویو ختم ہوا تو ہی جسٹ ٹک آف ہز مائک اینڈ نو pleasantries and you just stood up and left the room. اچھا ہاں میں سمجھا وہ کہیں گے اچھا تھینک یو سو مچ منصور, بہت شکریہ, یا چائے شائے پی کے جانا ہے. خیر چائے کا پینے وہ چھوڑیں, چائے تو وہ نہیں آفر کرتے کسی کو, خیر ٹھیک ہے دیٹس فائن, لیکن نو pleasantries. I mean he did not I think like کہ میں کیوں بیٹھا یہاں پہ. اچھا ایک شاید ایک اور بات یہ بھی تھی کہ اس انٹرویو کے لیے ہمیں کہا گیا تھا کہ 45 منٹس ہیں آپ کے پاس, جبکہ اس وقت خان صاحب ایکچولی 2 گھنٹے کے انٹرویوز دے رہے تھے. انہوں نے جتنے اینکرس کو دیے سب کو 2 گھنٹے کے دیے, مجھے کہا گیا جی 45 منٹس. I was like why, میرے ساتھ اس طرح کیوں. تو لیکن میں نے اس 45 کو بھی اسٹریچ کر کے 65 کر لیا تھا. I stopped looking at the guy who was standing right behind the camera. تو میں نے کہا کیا کرے گا, بیچ میں آئے گا, بیچ میں چھلانگ مارے گا تو مار لے کر مارے گا. میں انٹرویو کرتا گیا. خیر when I was on my way back to لاہور, کیونکہ میں لاہور سے آیا تھا انٹرویو کرنے کے لیے, تو پھر مجھے ایک کال آئی رستے میں اینڈ they said کہ جی یہ نا because there was some guy standing in the room جو انٹرویو دیکھ رہا تھا. تو واپسی کے اوپر مجھے کال ہے کہ اس میں سے نا 3.5 منٹ نکال دیں. ایک اسپیسیفک کویشچن تھا ایک اسپیسیفک صاحب کے بارے میں, تو وہ مجھے کہا گیا کہ جی آپ اس کو نکال دیجیے. تو میں نے کہا وائی, کیوں نکلوانا ہے آپ نے؟ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو فیصلہ میں کروں گا نا, آپ تو نہیں کریں گے. تو نہیں ارریلیونٹ ہے. میں نے کہا نہیں ریلیونٹ تو ہے. وہ کسی پیزا کے بارے میں سوال تھا بیسکلی. ان دنوں وہ پیزا کا بڑا ایشو چل رہا تھا. جی جی بالکل. تو میں نے کہا نہیں آپ اس کو رہنے دیں. تو انہوں نے جب زیادہ انسسٹ کیا, میں نے کہا جی پھر ایک کام کریں پورا انٹرویو روک لیتے ہیں, پورا ہی انٹرویو روک لیتے ہیں. یہ 60 منٹ کا جو انٹرویو ہے لیٹس ناٹ گیٹ اٹ آن ایئر. اچھا تب تک پورے پاکستان میں آلریڈی خبر پھیل چکی ہوئی تھی, ہم بھی بتا چکے تھے لوگوں کو, وہ لوگ بھی بتا چکے ہوئے تھے کہ خان صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ منصور علی خان نے کنڈکٹ کیا. اب اگر وہ آن ایئر نہیں جاتا تو اور بھی سوال ہونے تھے. تو خیر وہ گیا, وہ 3.5 منٹ گئے اس کے اندر. جی وہ روکے نہیں, میں نے گئے اسی طرح. تو اسی طرح ہر انٹرویو کے پیچھے ایک کہانی ہے. شہباز شریف صاحب کا جب انٹرویو ہوا, وہ جب وہ جیسا بھی تھا جس طرح بھی لوگوں نے دیکھا, بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ وہ کھڑے ہوئے, ہی واز ویری پلیزنٹ. انہوں نے خان صاحب کی طرح نہیں کیا, انہوں نے کھڑے ہوئے. اور عام طور پہ کسی بھی انٹرویو کے بعد جو ہے وہ اکثر جو کیمرہ مین ہوتے ہیں, پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے, وہ کہتی ہے وی وانٹ ٹو گیٹ اے پکچر ود دیٹ گیسٹ. تو میرے بھی پروڈیوسرز وغیرہ نے کہا کہ جی ہم نے ان کے ساتھ تصویر کھنچانی ہے. وہ تصویریں کھنچا رہے تھے. تو کرتے کرتے نا انہوں نے کہا منصور صاحب 1 منٹ ذرا بات سنیے گا. میں نے کہا لو جی آئی درخواست کہ فلاں چیز نکال دینا. وہ خان صاحب والا وہ میرے مائنڈ میں تھا. انٹرسٹنگلی شہباز شریف صاحب سے ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. میں کہ جی بولیں. اس میں سے نکالیے گا کچھ نہیں. میں نے کہا ہاں پلیز یہ سارا چلائیے گا, اس میں ایڈٹ کچھ نہ کیجیے. میں کہا آلرائٹ تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. تو بڑے انٹرسٹنگ مطلب واقعات ہوتے ہیں ہر انٹرویو کے بعد. ہاں, اور آپ کی یہ جو جیسے میں آپ سے پوچھی تھی کہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا, بلنٹ ہونا, یہ اس لیے بھی میرے دماغ میں آیا تھا بیکاز آئی ریڈ اباؤٹ یو دیٹ یو سوئچڈ یور کریئرز ویری لیٹ تو نہیں میں کہوں گی بٹ ریلیٹیولی لیٹ. ہاں 28. تو کوئی ایسا بیک گراؤنڈ یا وہ تو نہیں تھا, اور پھر اس طرح کا ایک آرٹ آف کویسچننگ ہونا کسی کے پاس, ڈڈ یو ورک آن اٹ اوور ٹائم؟ بیسکلی آئی بلانگ ٹو اے بزنس مین فیملی. میرا روزانہ کی بنیاد کے اوپر جس طرح میرا بزنس تھا اس وقت, I used to interact with, once I counted it actually, I interacted with about more than 300 people every day. ہر قسم کے لوگ مجھے ملتے تھے. اس میں سے بدماش بھی ہوتے تھے, شریف بھی ہوتے تھے, ہر رکشے والے بھی ہوتے تھے, بڑے بڑے سیٹھ بھی ہوتے تھے. ہر قسم کے لوگوں سے میرا انٹریکشن کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا تھا. تو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا یا ان سے کویشچنس کرنا یا ان سے ڈائلاگ کرنا, آئی تھنک اس نے مجھے کافی ریفائن کیا. اور آئی تھنک دیٹ ہیلپڈ آؤٹ ان دا انٹرویوئنگ اسکلس میرے خیال میں. تو یہ کیسا تھا کریئر سوئچ کرنا, مطلب ہاؤ ڈڈ یو فیل وین یو سوئچ دا کریئرز؟ اور پھر ظاہر ہے ایک طرف مالک تھے, پھر دوسری طرف آپ کسی کی نوکری کر رہے تھے. تو ہاؤ واز دیٹ؟ اور فائنینشلی بھی مجھے بتائیں کہ ہٹ تو لی ہوگی نا, ایک طرف آپ کا بزنس ہے. میرے پاس اس وقت اس بزنس میں جو لوگ کام کرتے تھے ان کی ایوریج سیلریز جو تھی اس وقت تقریباً 40-45,000 روپیز میں دیتا تھا, مطلب میرے بزنس کے اندر. When I entered this field تو میں نے ڈان نیوز سے اسٹارٹ کیا ایز اے رپورٹر. یہ میری پہلی جاب تھی. تو میری پہلی سیلری تھی 33,000 روپیز, 33,700 روپیز. تو جو میں اپنے امپلائیز کو سیلری دیتا تھا میری سیلری اس سے بھی کم تھی.
اینڈ مائی فادر سیڈ تمہارے دماغ پہ نا بھوت چھوت چڑھا ہوا ہے, ابھی اتر جائے گا, مہینے 1.5 مہینے میں اتر جائے گا. لیکن کوئنسیڈنٹلی جس مہینے میں نے اسٹارٹ کیا, جو میری جاب کا پہلا مہینہ تھا, یہ وہ مہینہ تھا جب افتخار چودھری صاحب کو اتارا گیا. اچھا. اور پورے پاکستان میں احتجاج اسٹارٹ ہو گئے, سب کچھ ہوا. تو میری پہلی ڈیوٹی جو ہے وہ لاہور کے مال روڈ پہ لگی, جہاں پہ آنسو گیس فائر ہوئے, لاٹھی چارج ہوا, لوگوں کو اٹھا کے پولیس فل ایکشن میں آپ کی ڈیوٹی لگی. میں نے کہا یار یہ کتنی زبردست فیلڈ ہے, پہلے دن ایکشن ملا آپ کو. And I just continued. And it's been 18 years now. And action also continued. چل رہے ہیں اب. لیکن my father he was expecting کہ شاید میں رک جاؤں گا اور چھوڑ دوں گا, بٹ تو فائنینشلی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئے شروع میں آپ کے؟ نہیں ٹھیک نہیں ایکچولی نہیں, شاید مے بی اس کی ریزن یہ تھی کہ پیچھے سے ایک بزنس کی سپورٹ تھی مے بی, شاید ورنہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا. ہاں. اچھا, آپ نے بہت جلد پھر جیو جیسے بڑے چینل میں بھی آپ آئے اور آپ نے کام کیا. ویسے تو آپ نے مختلف چینلز میں کام کیا ہے, بٹ جیو از آلسو لائک ورتھ مینشننگ. جیو میں جو آ جاتا ہے چھوڑ کے تو بہت مشکل سے جاتا ہے, یو نو. ہاؤ ڈڈ یو ڈیسائڈ ٹو موو آن فرام جیو اینڈ واٹ ور دا ریزنس؟ جب 6 سال ہو چکے تھے مجھے جیو میں کام کرتے ہوئے, اینڈ میں خبریں پڑھتا تھا وہاں پہ, تو آل مائی فیلو نیوز اینکرز آلویز یوز ٹو سے دیٹ یو آر ناٹ اے نیوز اینکر, یو آر بیسکلی اے پروگرام ہوسٹ. تم غلط جگہ پہ آ گئے ہوئے ہو, یہ تم خبریں بھی اس طرح پڑھتے ہو جیسے کوئی پروگرام کر رہا ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ مینٹ, مجھے وہ یہ پتہ نہیں کوئی تعریف تھی یا برائی تھی, مجھے نہیں پتا, بٹ دے سیڈ کہ تمہیں پروگرام کرنا چاہیے. سو ون فائن ڈے آئی گاٹ ٹو نو کہ جی ایک نیا چینل آ رہا ہے بول کے نام سے, اینڈ مائی مینٹور دا گائے ہو ہیڈ ایکچولی براٹ می انٹو جیو, اظہر عباس صاحب جو آج بھی جیو میں ہی ہیں, وہ مجھے لے کر آئے تھے جیو میں. تو وہ بول چلے گئے تھے, اور اس کے بعد انہوں نے تمام نیوز اینکرز جو جیو کے تھے سب سے رابطہ کیا اور سب کو کہا کہ آ جائیں. نو ون وینٹ, آئی واز دا اونلی ون ہو سیڈ کہ جی اظہر صاحب آپ نے کہا ہے نا, ہی میٹ می, تو انہوں نے کہا کہ تم بول آ جاؤ. آلرائٹ, میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں, آپ نے کہا بول آ جاتے ہیں, بول آ گئے. آپ کرٹسی میں چلے گئے. میں چلا گیا. اینڈ کین یو امیجن واٹ واز دا سیلری جمپ سوئچنگ فرام جیو ٹو بول, 50,000 روپیز. That's it. I heard they were giving huge amounts to others. مطلب وہ اس میں وہ تھے گاڑی شاڑی وغیرہ تھی, لیکن جسٹ 50,000 روپیز. وہ اگلے کا جس شخص نے مجھے جیو میں موقع دیا تھا, when he said کہ جی come to bowl, I said all right, ٹھیک ہے, no issues. And no one else went. Waji Sani was working, he's still working over there, a very good friend. Other guys also, no one went. I think Maria Maiman شاید چھوڑ کے آئی تھی, وہ بھی گئی تھی, باقی no one else went. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, doesn't matter. And that collapsed in the next 6 months. ختم ہو گیا وہ. اچھا, یہ نہیں ہوتا تو نہیں جاتے جیو سے؟ شاید میں نہ جاتا, شاید آج بھی خبریں پڑھتے رہتے, شاید آج بھی, لیکن ہو سکتا ہے شاید اب تک ڈسکارڈ ہو چکا ہوتا خبریں, کیونکہ ظاہری بات ہے دیر ینگسٹرز کمنگ ان, آپ بھی نئے سے نئے. میں تو وجی سے میں اکثر کہتا ہوں, وجی تیرا کمال ہے کہ تو آج تک بیٹھا ہوا ہے یار, بیکاز وجی کو میں کہتا ہوں وجی یو لک ینگر, تو ہم سے 10 سال چھوٹا لگتا ہے تو ہماری عمر کا. تو لیکن یہ ارج تھی کہ میں شو کروں, پروگرام کروں. Oh yes, I knew کہ نہیں, I am made for programs. اچھا, یہ آپ کے مجھے لگتا تھا کہ میں کر سکتا ہوں, اور یہاں پہ بھی مجھے جو نیوز بھی جو ہے نا مجھے بہت زیادہ سفوکیٹ کر رہی ہے. اچھا, مجھے اس سے باہر نکلنا ہے, I can do bigger things. You felt that for yourself. ہاں. اچھا, یہ بتائیں آپ نے کیونکہ بول کا ذکر کیا ہے, بڑے بڑے نام گئے وہاں پہ, آپ نے اظہر صاحب کا نام لیا, دین کامران خان, آسما, جاسمین تھی, لقمان تھے. جب اتنے ایکسپیرینسڈ لوگ جا رہے تھے, دے ڈنٹ ریئلائز کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اینڈ دے آر گیونگ ہیوج اماؤنٹس ٹو پیپل, دے آر گیونگ ہیوج پریولیجز وہاں پہ مل رہے ہیں. دے ہیڈ نو آئیڈیا, دے کوڈ ناٹ فگر آؤٹ کہ یہ پیسہ اور یہ سب, ظاہر ہے ہمیں اندازہ تو ہو جاتا ہے نا کہ ایک لمیٹڈ اماؤنٹ آف ایڈورٹیزمنٹس ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. دے ڈنٹ ریئلائز کہ یہ فیک ڈگریاں بیچ کے جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس وقت بالکل آئیڈیا نہیں تھا, وہ جس طرح میں نے کہا نا, چلیں آپ تو پھر میں کہوں گی کہ اس وقت اتنے سینئر اس پہ نہیں تھے, رائٹ؟ ایگزیکٹلی دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے خود بہت کچھ سیکھا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے کریئر کے اندر, یہ بھی ایک ایسی بیوقوفی تھی, یہ ایک بیوقوفی تھی جس نے بہت کچھ سکھایا, اور اس نے ایسا سکھایا کہ میں آج آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ود دا پیسج آف ٹائم ان دا لاسٹ 3-4 years مجھے کچھ ایسی آفرز آئیں, اور بہت بڑی آفرز آئیں. مطلب آج بھی شاید میرے پاس جو سیلری پیکج ہے شاید اس سے ڈبل کی آفرز آئیں فرام ڈفرنٹ چینلس. اچھا, اینڈ آئی سیڈ نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سوئچ. آئی ڈونٹ نو, وہ کوئی انسٹنکٹ تھی جس نے کہا نہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سوئچ.
بیکاز بول کا وہ جو انسیڈنٹ تھا نا وہ میرے بیک آف دا مائنڈ جو ہے مجھے یاد کروا رہا تھا اینڈ الٹیمیٹلی اٹ پروو ٹو بی دا کریکٹ ڈیسیجن بیکاز وہ اینٹیز یا وہ چینلز جنہوں نے آفرس کی تھیں وہ غلط ثابت ہوئے بیکاز ان کا فائنینشیل کلیپس ہوا. اچھا تو مائی ڈیسیجن واز کریکٹ. وہ ایکسپیرینس نے سکھایا, وقت نے سکھایا. لیکن وہ بول والی جو چیز وہ سینئرس تھے انہوں نے کیوں نہیں یہ سب کچھ دیکھا, انہوں نے کیوں نہیں یہ سب کچھ کیا, کیونکہ شاید اگر وہ نہ کرتے تو شاید ہم جیسے اس وقت کے جونیئرس بھی نہ کرتے. اور آج یہ سچویشن ہے, میں آج آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ آج ہماری میڈیا کے اندر ہمارے جو کئی ایسے جونیئرز ہیں وین دے آر ٹیکنگ دیئر کریئر ڈیسیجنس تو دے کنسلٹڈ ود می, اور مجھے کال کرتے ہیں کہ ہاں جی منصور بھائی آپ بتائیے شوڈ وی ڈو دس اور ناٹ. تو اب میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں کہ نہیں یہاں سوئچ کرو اور وہاں پہ نہ کرو. بلکہ ایک ہمارے بڑے اچھے اینکر ہیں, ہی از ڈوئنگ اے کرنٹ افیئرس پروگرام رائٹ ناؤ ایٹ ون آف دا چینلس. تو آئی مسٹ ایڈمٹ ان کو ایک دفعہ نا جیو سے آفر آئی اینڈ ہی سیڈ کہ منصور بھائی مجھے یہاں جیو سے آفر آئی ہے تو شوڈ آئی سوئچ اور ناٹ, اور میں نے منع کر دیا اسے. میں نے کہا نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ نے خود جیو میں کام کیا ہے, وہ جیو نمبر 1 چینل ہے. میں نے کہا ٹرسٹ می ڈونٹ گو دیر رائٹ ناؤ, کیونکہ اس کو جو چیز آفر ہو رہی تھی میں نے کہا یو ناٹ میڈ فار دس, ڈونٹ گو, ویٹ. اور آج وہ کہتا ہے آپ کا ڈیسیجن, آپ کی ایڈوائس جو تھی وہ کریکٹ تھی. جیو جیسے چینل پہ آپ نے جانے سے منع کر دیا, میں کہا ڈونٹ گو. لیکن اینڈ یو اسیسڈ کہ یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے, اس کے لیے صحیح ہے. ہاں اس کے لیے ایک اور بھی ہمارا دوست ہے, بہت اچھا دوست ہے, ہی از اے ویری فیمس اینکر, اپنا شو کرتا ہے, اس کو بھی اس طرح جیو سے ایک آفر آئی تھی. تو اس نے بھی مجھ سے کنسلٹ کیا اینڈ ہی سیڈ کہ واٹ ڈو یو سے, میں کہا ڈونٹ گو. یا جیو پہ منع کر رہے ہیں, واٹ از گوئنگ آن. It's not with Jio. I love Jio absolutely. ایسی بات نہیں ہے, جیو نے مجھے بنایا ہے, جیو مجھے بنانے والوں میں سے ہے. آج لوگ اگر مجھے جانتے ہیں تو اس میں جیو کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. میر ابراہیم صاحب کا مجھے آج سے چند ہفتے پہلے اسپیشلی ایک ایشو کے اوپر مجھے تھینک یو انہوں نے کا میسج کیا انہوں نے, بیکاز ایک چیز تھی جس پہ جیو کو کرٹیسائز کیا جاتا. شیر افضل مروت نے آج سے چند مہینے پہلے نا جیو کو بہت کرٹیسائز کیا تھا. تو میں نے اسے کاؤنٹر کیا, میں نے کہا یار تم 24 گھنٹے پہلے شاہ زیب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے جیو میں, 24 گھنٹے بعد تم جیو پہ لانتے بھیجنا شروع کر دیتے ہو. ہاؤ کین یو ڈو دس, یو کانٹ ڈو دیٹ. وہ تمہیں رسپیکٹ دے رہے ہیں, تم ان کے گیسٹ ہو, اور تم اس کو اس طرح برا بھلا کہہ رہے ہو. تو میر ابراہیم صاحب نے اس کے لیے شکریہ ادا کیا کہ تھینک یو سو مچ. میں نے کہا جی یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھینک می, بیکاز میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ جیو کی وجہ سے ہوں. بٹ یہ جو دو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں, یہ کریئر ایڈوائسز تھیں جو میں نے ان سے کہا کہ یار میرا خیال میں تم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو اس سے تمہیں کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا اگر تم جیو چلے جاؤ گے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تم شاید جو ہے نا تھوڑا سا اور بھی ریسٹرکٹ ہو جاؤ گے. سو جو ویٹ فار دا گڈ اپرچونیٹی. تو اس وجہ سے اب اپنے ایکسپیرینس اور اس سے آپ نے اسیس کر کے جو ہے وہ ایک ایڈوائس, کریئر ایڈوائس. اور میرے خیال میں آپ کے ان سوالوں کے جواب دے کے اگر کبھی کہیں پہ مجھے جیو سے آفر آنی تھی وہ بھی میں نے ختم کروا دی. ہاں یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے, آپ نے بیلنس کرنے کی کوشش کی, پر مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے یہ پہنچا ہوگا. اچھا تو یہ بتائے پھر بول جب گئے تو فائنینشیل ہٹ تو لی ہوگی, مطلب برے حالات ہو گئے ہوں گے. unemployed for about I think 5 months, no salaries, nothing at all. جو سیونگس تھی وہ اڑ گئی ساری. کافی برے حالات. اینڈ ٹرسٹ می کہ جو نیکسٹ اس کے بعد جاب ملی, آئی وینٹ انٹو ایئر بائی آفٹر دیٹ. تو نیکسٹ جو جاب ملی تو تب تک مجھے آج بھی یاد ہے, آئی اسٹل ریمبر بیکاز دیٹ واز ویری ہاریفائنگ. اکاؤنٹ میں 88,000 روپے رہ گئے تھے, 88,000. اور بیگم کے ساتھ پلان کیا ہوا تھا کہ اگر یہ 50 سے نیچے آ گیا نا تو وی آر گوئنگ ٹو پیک آور بیگز اینڈ گوئنگ بیک ٹو لاہور. گوئنگ بیک ٹو بزنس اکثر ہوتا ہے نا کہ چل واپس پنڈ چلیے, چل واپس چلیے. تو آئی واز لکی کہ اس وقت پھر جاب مل گئی ایئر وائی کے اندر, اور 1 سال میں نے صرف ایئر وائی میں گزارا, اور دین آئی لیفٹ ایئر وائی. ایکسپریس پہ آ جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے ٹرننگ پوائنٹ تھا. یو نو آپ کے لیے, آپ اگری کریں گے, اٹ واز اے گیم چینجر. میرے کپتان جو آپ کا ایک, آپ نے جس طرح سے اس کو آپ لے کر چلے اور جس طرح سے آپ لائے, اور اس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ تھی, آپ جس طرح سے ان کو آپ نے کرٹیسائز کیا, یا وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کے کریئر کا تھا. وڈ یو اگری؟ آئی تھنک سو یا. پروگرامنگ ایک تو میں آئی وانٹ ٹو کمینڈ سلطان لکھانی صاحب, مائی ایکس باس جو اونر ہیں ایکسپریس کے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ 2018 وین اٹ اسٹارٹیڈ خان صاحب کی گورنمنٹ, اور ہم نے ان کو شروع سے ہی میرے کپتان کہہ کے بلانا شروع کیا, تو جسٹ امیجن دا اماؤنٹ آف پریشر جو آیا ہوگا لکھانی صاحب کے اوپر. بٹ ہی نیور اسٹاپڈ می, ہی سیڈ جسٹ کیپ آن گوئنگ, ڈزنٹ میٹر, تم جو صحیح سمجھتے ہو جسٹ سے اٹ. تو میں ان کو بار بار یہ کہتا تھا, میں نے کہا جی یہ جو ٹیم لے کر آئے ہیں یا جو انہوں نے وعدے کیے ہوئے تھے, مجھے یہ فیلئر کی طرف جاتا ہوا لگ رہا ہے. یہ تو وہی چیز ہی نہیں ہے جو خان صاحب نے بتائی ہوئی تھی. اینڈ
اٹ پروف ٹو بی کریکٹ. نہیں میں عثمان بزدار کو اٹھا کے لیا اینڈ آل دیٹ. لیکن ایز اے چینل اونر انہوں نے اس وقت وہ بہت پریشر برداشت کیا. سو اینڈ ظاہری بات اگر وہ مجھے وہ اسپیس نہ دیتے تو شاید میں نہ کر سکتا. اچھا تو یہ میرے کپتان پہ میں آ جاؤں گی. میں آپ کے ایک پروڈیوسر کا انٹرویو پڑھ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ یہ فریز میں نے جو ہے وہ منصور صاحب کو دیا تھا اور پھر یہ وہاں سے جو ہے وہ چلا. از دیٹ اسٹوری کریکٹ؟ اچھا بات پتہ کہ میں نا ایک چیز کا بڑا خیال رکھتا ہوں کہ کسی نے بھی اگر میرے ساتھ کوئی رشتہ رکھا ہو, چاہے وہ دوستی کا ہو, پروفیشنلزم کا ہو یا کچھ بھی ہو, تو اچھا نہیں لگتا کہ اس کے بارے میں نا کچھ برا کہا جائے. ہو گیا ایک اچھا رشتہ رہا, وہ جیسا بھی تھا اب ختم ہو گیا ہے. تو اس کے بارے میں اس جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے بہت سے انٹرویوز دیے میرے اگینسٹ دیے, بہت کچھ بولا. میں نے آگے سے ایک جگہ پہ بھی جواب نہیں دیا اور ابھی بھی نہیں دوں. اچھا, یو ڈونٹ ریپلائی بیک؟ آئی نیور ڈیڈ, اور ابھی بھی نہیں دوں. اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ اس کے بچوں نے میرے گھر پہ آ کے نا میرے ساتھ میری ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھایا ہوا اور میں نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا. میرا رشتہ ان بچوں کے ساتھ ایسا رہا ہوا. اب میں ان کے باپ کے بارے میں بیٹھ کے کسی چینل پہ بیٹھ کے کچھ برا بھلا کہوں, میں کہہ سکتا ہوں. میں ایک اینکر ہوں, انٹرویوز دینا اور کرنا مجھے بہت اچھی طرح آتے ہیں. آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. تو اس بلیم گیم میں چلنا نہیں چاہیے. میرے کپتان کا جو ایک ایکچولی یہ جو ورڈ تھا نا, یہ نہ اس کا تھا نہ میرا تھا. اچھا, دونوں کا ہی نہیں تھا. اوکے, لیٹس جسٹ کلیئر دا ایئر اباؤٹ دیٹ. اچھا. ہمارے ایکسپریس کے اندر ایک صاحب کام کرتے تھے, کرتے ہیں رادر, وہ ابھی بھی آج وہیں پہ ہیں. تو بیسکلی وہ طنزاً اس طرح کہا کرتے تھے کہ میرا کپتان جڑا ہے نا وہ انج کرے گا تو انج ہو جائے گا. اور وہ اکثر اس طرح کہا کرتے تھے. آئیڈیا بیسکلی وہاں سے مجھے اس طرح کلک ہوا کہ یار یہ بڑے زبردست ورڈ ہے, مطلب نتھنگ ڈیروگیٹری, اور لگتا ہے اس طرح کہ جیسے ایکچولی آپ ان کو مخاطب ہیں, ان سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں. نتھنگ ڈیروگیٹری اباؤٹ اٹ. یہ اچھے ورڈز میں بھی یوز ہو سکتا ہے, کرٹیکلی بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اتنا ہے. سو اب آگے جو مرضی, جب میں خود یہ کہہ رہا ہوں جس کو اتنی شہرت ملی اس کی وجہ سے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا بھی آئیڈیا نہیں تھا, یہ ایکچولی آئیڈیا کسی اور کا تھا, ایک تھرڈ پرسن کا تھا. تو اب اس کو آگے جتنے مرضی اس کے سکسیس ہیز مینی فادرز نا, تو وہ جو مرضی اس کو کہتا رہے. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں ڈیروگیٹری نہیں, لیکن کپتان تو خان صاحب کو بہت لوگ جو ہے وہ کہتے تھے, لیکن آپ کا کہنا جو ہے وہ سیدھا جا کے ان کے دل پہ لگ جاتا ہے, چپ جاتا ہے. کیوں؟ اچھا, میں نے تو اپنے آپ کو اگر آپ میرا انٹرویو اٹھا کے دیکھیں نا خان صاحب کا, جو میں نے مائی فرسٹ کوسچن واز دس, میرا پہلا, میں نے کہا جی میں آپ کو میرے کپتان کہتا ہوں, برا تو نہیں لگتا؟ وہ نہیں مجھے کوئی برا نہیں. ان کے لوگوں تو جب میں نے ان کی اپروول لے لی تو پھر باقی کون رہ گیا. تو اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں انٹرویوز کے بارے میں بتا تھا, جب میں خان صاحب کے انٹرویو کرنے گیا نا تو ان کے ملٹری سیکرٹری میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو ساتھ والے کمرے میں بلا رہے ہیں بفور دا انٹرویو. اچھا. تو میں کہ چلیں, اور میں چلا گیا, میں پی ایم کے آفس میں چلا گیا, وہاں سامنے بیٹھے تھے. انہوں نے ہی واز ویری نائس, بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا. تو میں نے 2 کویشچنس کیے اس وقت خان صاحب سے اس کمرے میں آف دا کیمرہ. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ کہ مجھے کیوں انٹرویو دے رہے ہیں. میں نے کہا میرے لیے سرپرائز ہے یہ. میں نے کہا آپ نے 6 انٹرویوز آلریڈی دے دیے ہیں, آپ کے پاس تو لائن لگی ہوئی ہے آپ کے پسندیدہ اینکرز کی جو آپ کو دن رات پوچھتے بھی ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, تو مجھے کیوں دے رہے ہیں. تو انہوں نے اس وقت ایک ورڈ یوز کیا تھا, انہوں نے کہا کریڈیبلٹی. تمہیں دوں گا نا, تمہارے سوال کا جواب دوں گا, لوگ سنیں گے. وہ باقی جو مجھ سے سوال کرتے ہیں یا آ کے جواب دیتا ہوں میں ان کو, لوگ سنتے نہیں ہیں, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تمہارے سوالوں کے جواب اگر دے سکا نا تو لوگ سنیں گے. چلیں, یہ میرے لیے آنر کی بات ہے اگر آپ ایسی بات کریں. میں نے کہا دوسرا سوال, برا تو نہیں لگتا جب میں میرے کپتان کہتا ہوں؟ تو نہیں مجھے برا نہیں لگتا کوئی ایسی بات. میں نے کہا آپ کی پارٹی تو پوری میرے پیچھے پڑی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں, تم بولو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کہا یہ میں انٹرویو میں بھی پوچھ لوں گا آن دا ریکارڈ. تو انہوں نے کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں, خیر ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن, دیٹ واز مائی فرسٹ کویشچن, تاکہ کل کو کوئی مجھے یہ نہ کہ میرے کپتان کیوں کہتے ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ لگتا تو ہے کافی جو ہے وہ سرکاسٹک جو ہے, اب کم کر دیا, اب کم کر دیا. اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں, کیا کہوں گے کپتان بندر ہے, مطلب کیا میں اب نہیں اتنا میں کہتا. اچھا, یہ لونڈا لپاڑا, میرے کپتان, میرا شیر, میرے مہمان, یہ سوچ کر آتے ہیں کیا کرتے کیا ہیں؟ یو ڈو یور ہوم ورک آن دس. ویئر ڈز اٹ کم لونڈا لپاڑا بھی جو ہے, آئی ڈونٹ نو وائی ڈو گیٹ پیپل افینڈیڈ بائی اٹ. اٹس اے ویری نارمل اردو لغت کا لفظ ہے یہ. میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ فروز اللغت کھولیں, اس میں لکھا ہوا. ہاں, لیکن کوئی اتنا پازیٹیولی تو نہیں وہ ہوگا نا. آپ کو پتہ ہے اس کا میننگ کیا ہے, ایگزیکٹ میننگ کیا ہے؟ گپے مارنے والے لڑکے. گپے بس. اینڈ آئی یوز دس ورڈ اونلی فار دا یوٹیوبرز, ناٹ
پی ٹی آئی سپورٹرز یا نون لیگ سپورٹرز یا ورکرز, ناٹ فار دیم. آئی آلویز ریسپیکٹ پولیٹیکل ورکرز اے لاٹ. یہ بیسکلی صرف ان یوٹیوبرس کے لیے جو بیٹھ کے فیک ویڈیوز بناتے ہیں, فیک نیوز بناتے ہیں, اور کسی بھی لیڈر کو جو ہے وہ ایک انسان سے دیوتا بنا دیتے ہیں. میں ان کے لیے یہ یوز کرتا ہوں. اور تو نتھنگ, مجھے کئی ادھر سے بھی آیا ہے, پی ٹی آئی کے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ یہ نہ کہا کریں, بہت برا لگتا ہے یہ. تو میں کہ ٹھیک ہے, ایسا مقصد نہیں ہے, آپ کو ہرٹ کرنا مقصد نہیں ہے. اوکے اوکے, لیکن سوچتے ہیں کہ ہاں کوئی ایسا ورڈ جو ہے وہ چل جائے. اچھا, یہ ہمارے یہاں چل جاتا ہے نا, جیسے مروت صاحب کا ورڈ گیا, چل گیا, بس چل گیا تو چل گیا, کیوں چلا کچھ سمجھ نہیں. پتہ نہیں, میں نے مقصد نہیں تھا یہ, میں تو ویسے ہی. حسن نثار صاحب یہ لفظ بہت یوز کرتے ہیں. ہاں, اب آپ کہہ رہے ہیں تو ناؤ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, تو ان کا نہیں برا لگتا. وہ بولیں تو ٹھیک ہے, ہم بولیں تو برا لگتا ہے. آپ کے یہ دس از بیکاز آف ڈیجیٹل نا, اب جہاں جس کی اتنی بڑی پریزنس ہوگی تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ دیکھیں گے بھی, اور اچھا برا بھی لگے گا. مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے. اچھا, یہ ہم کیونکہ پی ٹی آئی کی بات کر ہی رہے اور ڈیجیٹل کی بات کریں, یہ ان باتوں کی وجہ سے ٹرولنگ بھی خوب ہوتی ہوگی, آن ڈیجیٹل ہوئی ہوگی اس ٹائم پہ جب آپ خان صاحب کو کرٹیسائز کر رہے تھے. پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا کلاؤٹ ہے آن سوشل میڈیا, وی آل نو دیٹ. پاکستان کے اندر نا بہت کم ایسے جرنلسٹ ہوں گے جن کے اگینسٹ ماشاء اللہ دونوں سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں, نون لیگ اور پی ٹی آئی, دونوں نے ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں. میرے اگینسٹ پی ٹی آئی نے بھی چلایا ہوا ہے, نون لیگ نے بھی چلایا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی بہت کرٹیسائز کیا گیا مجھے. کوئی ایسا وقت جس میں آپ کو بہت ٹف لگا ہو اس سے کوپ کرنا, یا اپنی فیملی کے لیے یا بچوں کے لیے, یا اوور آل کہ نہیں ہو پا رہا ہے؟ اچھا, میں آئی ایم اے ویری تھک اسکن پرسن, مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے, میں تو سنبھال لیتا ہوں. کنسرن ہمیشہ جو ہے وہ وائف یا بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے. میرا خیال میں آئی گاٹ 3 sons, بڑے والے جو ہیں 20 and 19 years old, تو وہ بھی اب اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ ان کو نہیں فرق پڑتا. دے ہیو بین سینگ می ڈو آل دیز تھنگز ان دا لاسٹ 10 years, انہوں نے بھی خود دیکھا ہے, ان کو تو اتنا فرق نہیں پڑتا. دا ینگسٹ ون از 10 years old, اور وہ خود ایک اسٹار ہے, وہ ماشاء اللہ ہی از اے نیشنل ریکارڈ ہولڈر آف سوئمنگ. تو آئی ڈونٹ تھنک اس سے کوئی اتنا فرق پڑتا ہے, یا اس کا ایکسیس اتنا نہیں ہے کہ اس کو I think he's distracted towards his own game right now. وہ totally is focused, he swims something like 2.5 hours every day. کافی فوکسڈ ہے وہاں پہ. وائف کا ہے کہ شاید اس کو, لیکن آئی تھنک وہ بھی نہیں, وہ تو شاید مجھ سے بھی ایک اسٹیپ آگے کی بدماش ہے وہ. مجھے تو کبھی کبھار اس طرح لگتا ہے, مجھے نہیں لگتا اس سے فرق پڑتا ہے. So she's got a thick skin too, so that's good. تو اتنا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوپ اپ کرنا مشکل ہو گیا نہیں. لیکن ایکچولی میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی امپورٹنٹ بات, میں نے اپنی پوری فیملی کو لٹرلی ان کو کاؤنسل کیا ہوا ہے, بتایا ہوا ہے, اینی ڈے دیٹ آئی گیٹ اریسٹڈ, any day that I go missing, any day that I get injured in a shootout or something like that, because I'm sorry, this is what goes on in our mind, کیونکہ ہمارے ملک میں ہوا ہے یہ سب کچھ. تو ان کو پورا ایک ایسو بھی سمجھایا ہوا ہے کہ نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے. سو میرے خیال میں ان کو میرے اس فیلڈ کے ڈینجرز کے بارے میں کافی حد تک پتہ ہے کہ ہمارے گھر کا یہ جو شخص ہے وہ یہ اس قسم کے کام کرتا ہے, اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس کی ٹرولنگ بھی ہوگی, اس کے بارے میں فیک نیوز بھی بنائی جائیں گی, اس کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے, غائب بھی کیا جا سکتا ہے, یہ شمالی علاقوں میں بھی جا سکتا ہے, یہ گرفتار بھی ہو سکتا ہے. سو آئی سپوز دیر مینٹلی پریپیئرڈ فار اٹ, لیکن شاید یہ جب ہوگا تو پتہ لگے گا یہ کتنا پریشر یہ لوگ برداشت کر سکتے ہیں. ہاں نہیں, آئی ہوپ ایسا کبھی نہ ہو. انفارچونیٹ, دیٹس ویری انفارچونیٹ جن کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اینڈ اٹس انفارچونیٹ کہ ہمارے دماغوں میں جو ہے وہ یہ ہر وقت چلتا رہتا ہے, آلویز پریپیئرڈ فار اٹ. ایک جو کنٹروورسی مریم نواز صاحبہ کے انٹرویو کے ساتھ جڑی تھی وہ تھی جو آف دا ریکارڈ کانورسیشن لیک ہو گئی تھی. یہ میں سن چکی ہوں, آپ کہہ چکے ہیں کہ یہ کچھ انٹرنل جو ہے وہ لیک تھا. میرا انٹرسٹ یہ جاننے میں ہے کہ اس کا بیک لیش آپ کے اوپر کیا تھا, چینل کی طرف سے, مریم نواز صاحبہ کی طرف سے, نون لیگ کی طرف سے. واٹ واز دا بیک لیش دیٹ یو ہیڈ ٹو فیس؟ اچھا, دیر آر ایکچولی 2 sides of criticism. One side which is actually quite pro PTI, دے سیٹ کہ جی آپ نے یہ دکھایا کیوں نہیں, آئی مین اس کو چھپایا کیوں, یا آپ نے اس کو انٹرویو کا حصہ کیوں نہیں بنایا. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے تو سب سے پہلے ذرا اس کو ڈیل کر لیتے ہیں. وہ تو میں آئندہ بھی نہیں کبھی دکھاؤں گا, کیونکہ ونس اف مائی گیسٹ سیز کہ پلیز کیمرہ بند کر دیں, دیٹ مینس ناؤ اٹس آف دا ریکارڈ. آئی کانٹ شو دیٹ پارٹ. یہ اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف مریم نواز کے ساتھ ہوا ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے کتنے لوگوں نے اس طرح کیمرے بند کرائے ہوئے ہیں. اچھا جی, ہو چکا ہوا ہے نا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو جب وہ اب چونکہ وہ بھی آف دا ریکارڈ ہے تو ہم ان کو بتا بھی نہیں سکتے کہ بیٹا آپ کے اپنے لیڈرز بھی یہی کرتے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے.
مطلب میں نے آج آپ کو بتایا نا کہ جب خان صاحب کا انٹرویو ہوا تو مجھے فون آیا, اور فون بھی کہاں سے آیا کہ جناب وہ پیزا والا جو 3.5 منٹ کا ایک تھا وہ پلیز بیچ میں سے نکال دیجیے. جبکہ اس وقت نہ خان صاحب نے کیمرہ بند کرنے کو کہا. ہو سکتا ہے اگر خان صاحب اس کو کہہ دیتے کہ منصور یار پلیز کیمرہ بند کرنا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر دس کویسچن, ہی وڈ ہیو بین رائٹ, آئی وڈ ہیو ریسپیکٹڈ دیٹ. اچھا, ایک پارٹ تو یہ ہو گیا. دوسرا پارٹ اب آ جائیں کہ جناب وہ لیک جو ہے وہ کس طرح ہو گیا. میں اس کو آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ پارٹ جب انہوں نے کہہ دیا اٹس سافٹ ویئر آف دا ریکارڈ, آئی کانٹ آنر اٹ. تو وہ ایک صاحب جو ہماری ٹیم کے اندر تھے انہوں نے چھکا مار دیا, انہوں نے بیوقوفی کر دی. یو گاٹ ٹو نو, ہمیں پتہ ہے. ہم نے صرف یہ نہیں, ہم نے نون لیگ کے مطلب مریم اورنگزیب کو ہم نے اس شخص کا نام, پتہ, فون نمبر, ساری ڈیٹیلز ہم نے دے دی کہ جی یہ بندہ ہے اور ہمارے پاس ایویڈنس ہے, ہی ہیز ڈن آل دیٹ. تو ناؤ اف یو وانٹ, اچھا حکومت بھی اس وقت ان کی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب واز دا ہوم منسٹر. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جی اگر آپ نے اس کے اگینسٹ ایکشن اسٹارٹ کرنا ہے تو وی آر ولنگ, اگر آپ نے ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو ہم بھی تیار ہیں. تو نون لیگ از ناؤ مطلب انہوں نے سارا انہوں نے کہا جی وی ٹوٹلی ٹرسٹ یو, وی ڈونٹ ہیو اینی ایشو ود یو. آئی میٹ مریم نواز آفٹر دیٹ, آئی میٹ مریم اورنگزیب. ابھی میں نے میرے خیال میں 3 ہفتے ہوئے ان کا پوڈ کاسٹ کیا, شی کیم ٹو مائی ہاؤس, میں نے ان کا پوڈ کاسٹ کیا. شہباز شریف کا انٹرویو اس کے بعد ہوا سارا کچھ. سو نون لیگ سیز کہ جی وی فائن ود یور ورژن آف دا اسٹوری اینڈ وی ٹوٹلی ٹرسٹ یو, ایسی کوئی بات. اچھا, ان کی طرف سے کوئی ایز سچ وہ نہیں تھا, چینل کی طرف سے تھا. اور یہ میں اس لیے پوچھی ہوں بیکاز یو لیفٹ سما آفٹر سم ٹائم. جی, they were concerned about it کہ یہ کس طرح ہو گیا. ڈیفینیٹلی they were concerned about it. لیکن میرا جو سما کو چھوڑنا تھا اس میں یہ ریزن ڈسکس کم از کم نہیں ہوئی. اگر تو یہ ان کے بیک آف دا مائنڈ ہے تو مجھے نہیں پتا, آئی ول ناٹ اسپیکولیٹ آن دیٹ. لیکن میں نے اس کے بعد سما اس وجہ سے نہیں چھوڑا تھا کہ جی یہ مریم نواز کے کلپ کا یہ سب کچھ ہوا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ انہوں نے میری امپلائمنٹ کے ٹرمز جو ہیں وہ چینج کرنے کی کوشش کی تھی سما نے. میرے جو ان سے کانٹریکٹ ہوا تھا وہ انہوں نے چینج کرنے کی کوشش کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی دس از اے نیو کانٹریکٹ اینڈ اٹ ہیڈ ریگارڈنگ ڈیجیٹل ریونیو. تو انہوں نے کہا جی آپ اپنا یوٹیوب چینل چلاتے ہیں, آپ ڈیجیٹل ریونیو جو ہے نا ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں نے کہا وائی از دیٹ. تو انہوں نے کہا بیکاز یو آر آر فیس. میں نے کہا بٹ آئی واز رننگ مائی یوٹیوب چینل بفور آئی جوائنڈ سما. آپ کے یہاں آنے کے بعد تو نہیں میں نے شروع کیا. انہوں نے کہا بہرحال دس از دا نیو پالیسی اینڈ دس از واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. میں نے کہا دس پالیسی از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می, مجھے یہ آپ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں پسند. اچھا, اس کے بعد 2-3 دن کے بعد دے ٹک اٹ بیک. اچھا, ہاں, دے سیڈ جی ٹھیک ہے ویل ٹیک آل دس تھنگ. میں نے کہا نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک اینی مور because now I think you're trying to change the formula with which we started our partnership. So I am not comfortable working over here. I want to leave. تو انہوں نے بہت کوشش کی روکنے کی, بڑا انہوں نے یہ نہیں, میں آئی ول گیو دیم فل مارکس آن دس. وہ میرے گھر آئے, بہت کنونس کیا کہ نہیں آپ پلیز مت چھوڑ کے جانا. سر میں نے کہا آئی میڈ اپ مائی مائنڈ, ونس آئی میک اپ مائی مائنڈ تو اس کے بعد آئی ول ناٹ گیٹ بیک. میں نے کہا یہ نہیں بس صحیح ہے. تو وہ بیچ میں انہوں نے تھوڑا سا چھیڑنے کی کوشش کی. میرے پاس وہ کانٹریکٹ بھی پڑا ہوا ہے جو انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ جی یہ نیو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. تو میں نے وہ سنبھال کے رکھ لیا تھا. آئی نیور سائنڈ اٹ, وہ میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے, ایک سرٹیفکیٹ کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا تھا. ہاں, اور اس کے بعد سے آپ نے اچھے اپنے کانٹریکٹس جو ہے وہ بنائے. نہیں, وہ مجھے آئیڈیا ہو گیا نا, دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا کہ یو لرن کہ آپ نے وہ جو غلطیاں ماضی میں کی ہوئی ہیں وہ آپ نے دوبارہ نہیں کرنی. اچھا, اتنا آپ نے نام کمایا ہے, سیلیبریٹی اسٹار اسٹیٹس جو ہے وہ مل گیا ہے, پاپولر ترین اینکر جو ہے وہ آپ بن گئے ہیں, ٹی وی پہ ہونا, شو کرنا, عوام میں ایک پہچان ملتی ہے, بے حد پاپولیرٹی آپ نے کمائی. اس کا کریڈٹ آپ اپنے ٹی وی پریزنس, ٹی وی شوز کو دیں گے یا ڈیجیٹل کو دیں گے؟ دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ اس کو لفٹ کیا. لیکن میری آپ سے ایک چیز کے اوپر اختلاف ہے. یہ جو بھی آپ نے پورا جو کویشچن بنایا نا, مجھے اس سے بہت اختلاف ہے کہ ہمارے پاکستان میں اینکرز کو یہ جو سیلیبریٹی اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے, میں اس کے بہت خلاف ہوں. میں بہت خلاف ہوں. میں اکثر اوقات لوگوں کے جاتا ہوں, میں نے اینکروں کو لوگ جب ان کے پاس گئے ہیں جی پلیز ذرا سیلفی دے دیں, ہم آپ کے ساتھ تصویر کھینچانا ہے, ان کو دھتکار دیتے ہیں. تو میں کہتا ہوں یار وائی وڈ یو ٹاک ٹو اے فین اور اے فالوور لائک دیٹ. آپ ہو کیا؟ آپ صرف ایک جرنلسٹ ہو, یو جسٹ ڈوئنگ یور جاب. آپ کچھ بھی نہیں ہو, آپ کوئی شاہ رخ خان نہیں ہو یا اکشے کمار نہیں ہو دیٹ یو اسٹارٹ تھنکنگ آف کہ جی میں تو بہت بڑا اسٹنٹ مارتا ہوں اور میں ہیلی کاپٹر سے چھلانگ مار کے میں ٹرین کے اوپر آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. یو جسٹ اے جرنلسٹ. آپ صرف ایک رپورٹنگ کر رہے ہیں, انالیسس دیتے ہیں. پلیز اپنے دماغوں کو نیچے لے کر آئیے. تو میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, آپ کے پاس کل کو بھی کوئی اینکر آ کے بیٹھے پلیز تو اس کو نا ہیرو مت بنائیں فار گاڈ سے. ہم بہت ہی سادے معمولی
اور ایک میڈیوکر قسم کے لوگ ہیں اور ہم صرف اپنی جرنلزم کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن فینز ہوتے ہیں نا, فینز ہوتے ہیں تو فینس کا لفظ میرے خیال میں غلط ہے. فینس کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. ویورز ہیں یا ریڈرز ہیں, یہ زیادہ بہتر لفظ. فینس جو ہیں وہ میرے خیال میں ایکٹرز اور ایکٹریسز کے ہونے چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں فینس نہیں چاہیے. بہت سے اینکرز بھی بہت ایکٹنگ بہت اچھے ایکٹرز بہت ایسی زبردست ایکٹنگ کرتے ہیں, آپ کی سوچ سے باہر ہے. وہ تو شاہ رخ خان اور ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے انہوں نے, یہ فیکٹ ہے. ہاں تو لیکن آپ کہیں گے کہ ڈیجیٹل اور وہ دونوں برابر آپ کریڈٹ دیں گے ان کو اپنی کامیابی کا؟ نہیں, پہلی بات تو کامیابی دوبارہ کوئی نہیں ہے, صرف کام ہے. ٹی وی نے اپنا ایک رول ادا کیا, شاید ٹی وی نہ ہوتا تو ڈیجیٹل نہ ہوتا, یہ بھی تو ہے نا. ہاں یہ بھی ہے. اگر مجھے ٹی وی نے ہی ریکگنیشن نہ دی ہوتی تو ڈیجیٹل بھی نہیں ہونا تھا. تو ڈیجیٹل نے پھر اپنی اسپیس دی. آج یہ فرق ہے کہ لوگ بہت ریگولرلی جو ہے وہ ویلاگس کا ویٹ کرتے ہیں, اور اگر کسی وجہ سے, ویسے تو ہوتا نہیں ہے لیکن کسی وجہ سے اگر کسی ایک دن مجھ سے مس ہو جائے تو پھر میسیجز کی ڈیٹ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جی سب خیر خیریت ہے, بیمار تو نہیں ہو گئے, کیا ہو گیا ہے, غائب تو نہیں ہو گئے, اٹھا تو نہیں لیا گئے. اچھا تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں آپ سے, کیونکہ میرا اگلا سوال جو ہے نا وہ اس میں مجھے زیادہ انٹرسٹ ہے. سو ویئر ڈو یو ارن مور, ٹی وی اور ڈیجیٹل؟ آئی تھنک دونوں میں زیادہ فرق نہیں ہے. زیادہ فرق نہیں ہے؟ زیادہ فرق نہیں ہے. اچھا. ہاں, بیکاز ڈیجیٹل میں دیر آر یہ ویورشپ آپ کی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے نا, ڈیو ٹو ہیپننگز یا الیکشنز. جس طرح الیکشنز میں جب فیبرری کا منتھ تھا, ایوری بڈی ہیڈ سو مینی ویوز, آل آف دیم, آل دا یوٹیوبرز ان پاکستان, ان کے بہت اچھے ویوز تھے. تو دیٹ واز اے پیک. لیکن پھر آہستہ 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 اسٹارٹیڈ ڈراپنگ ڈاؤن. اب یہ جس طرح وی پی این کا یہ ایشو ہوا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ویوز ڈراپ ہوئے ہیں. تو یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, ڈزنٹ میٹر. لیکن آپ کے جو سیلری پیکیجز جو چینلس کے ساتھ ہیں وہ تو فکسڈ ہیں, وہ تو ویسے ہی رہتے ہیں. اور وہ بہت ہائی بھی ہیں. وہ ہائی ہیں, وہ کافی ہائی ہیں. پہلی کمائی تو سب بتا دیتے ہیں, ابھی کوئی نہیں بتاتا کہ کیا کما رہے ہیں. نہیں تو اس میں بڑا آسان طریقہ, آپ جا کے انکم ٹیکس کے وہاں پہ ڈکلیئر کر دیں. اچھا ویسے آئی ایم ان فیور آف دس, پتہ ہے. اچھا دیکھیں ٹیکس تو دیتے ہیں نا, تو کمائی بتانے میں کیا ہے, مطلب ٹیکس تو سب دے رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھپی ہوئی کمائی. ایک رف آئیڈیا دے دیتا ہوں نا, ایک رف آئیڈیا. میرے خیال میں پاکستان کے جو اے کیٹیگری کے اگر کوئی اینکرز ہوں گے, میری ایک رف ایسٹیمیٹ ہے, میں پکی بات نہیں کہہ رہا, رف ایسٹیمیٹ, وہ 3.5 ملین پلس ہی ہوں گے. اے کیٹیگری 3.5 ملین پلس. اٹ کوڈ بی 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, کچھ بھی ہو سکتا ہے, جہاں پہ بھی کسی نے کوئی اچھی ڈیل کی ہوئی ہے اس کے مطابق. اگر آپ سیکنڈ میں آ جائیں تو میرے خیال میں دیٹس بٹوین 2 and 3.5 میرے خیال میں. سو یو آر 3.5 پلس. پتہ نہیں, یہ تو آپ بتائیے, آپ ویئر ڈو یو پلیس می. ہم تو آپ میں انٹرسٹیڈ ہیں, آپ ہمارے گیسٹ ہیں اس وقت. نہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لیکن تو مجھے نہیں پتا, تو آپ بتائیے نا کہ میں کس کیٹیگری میں. اور جو سی ہے وہ میرے خیال میں 5 سے لے کے 2 تک کے درمیان ہوں گے, جو یا بالکل اب بگنرز ہیں, ابھی انہوں نے اپنا کریئرز یہاں پہ شروع کیے ہیں. تو اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. دیکھیں میں تو کہتی ہوں بتا دینا چاہیے, اس سے ینگسٹرز جو ہیں وہ تھوڑے انکریج ہوتے ہیں, ان کو بھی ایک وہ ملتا ہے کہ اچھا ہاں ہم یہ یوٹیوب کریں, ہم یہ ٹی وی کریں, ہمیں کیا سیلری. Which category do you consider me? I consider you A category. بات ختم. آپ کے سوال کا جواب آ گیا. صحیح ٹھیک ہے. اچھا ویری امپورٹنٹ کوسچن. آپ کی انالیسس سے اپنی کیٹیگری کو لنک کر رہا ہوں نا, تو آئی تھنک کافی حد تک ینگسٹرز کو پتہ لگ گیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہے ہیں. ہاں اٹس 3.5 پلس. ہاں 3.5 پلس ہیں, یہ اے کیٹیگری اینکر ہیں, ان کی 3.5 پلس جو ہے وہ ارننگ ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا. نہیں میرے مطابق نہیں, یہ آپ کہہ چکے, یہ ہو چکا ہے, طے ہو چکا ہے. اچھا اب جو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں اس کے بارے میں. ایک اور بات, ہاں مجھے تو میری سیلری نا چھپائی بھی نہیں جا سکتی. اس کی ریزن میں بتاتا ہوں, ورنہ چینلز کے اندر ایک اور بھی 2 نمبری ہوتی ہے, مجھے پتا ہے اس بات کا, پاکستان میں ہوتی ہے. اور وہ 2 نمبری کیا ہوتی ہے کہ چند چینلز میں, ناٹ آل آف دیم, کہ سیلری کا کچھ پورشن جو ہے وہ آفیشلی بینک میں ٹرانسفر ہوتا ہے, اور کچھ حصہ جو ہے وہ کیش دیا جاتا ہے. اچھا آف دا بکس, آف دا ریکارڈ دیا جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. میرے کیس میں اس طرح ہو نہیں سکتا. میرے کیس میں تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا, اس لیے کیونکہ میں جس چینل میں کام کرتا ہوں, آئی بلیو دیٹس دا اونلی چینل ان پاکستان وچ از اے پبلک لسٹڈ کمپنی. تو ان کی بکس تو ویسے ہی سب کے سامنے اوپن ہوتی ہیں, کس کی سیلری کتنی جا رہی ہے وہ چھپائی بھی نہیں جا سکتی. صحیح. اینڈ دس از آن ٹاپ آف واٹ ایور ہی ارنز ماشاء اللہ آن یوٹیوب. سو سو دا کویسچن آئی واز کمنگ ٹو, اس کے بارے میں میرا اپنا تو اوپینین ہے, وہ میں بعد میں جو ہے وہ بتاؤں گی. لیکن
آپ بتائیں, آپ کے بارے میں یہ پرسیپشن ہے کہ آپ کے جو ویوز ہیں اس میں 180 ڈگری شفٹ دیکھا گیا ہے. پہلے آپ پی ٹی آئی پہ کرٹیسائز کرتے تھے, ان کو خان صاحب پہ کرٹیسائز کرتے تھے, ان کے خلاف جو بھی آپ شوز کرتے تھے, اور کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ آپ نون لیگ کے کلوز ہیں اور ان کے فیور میں بات کرتے ہیں. پھر ایک 180 ڈگری شفٹ یہ دیکھا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کے فیور میں بات کرنے لگے, ان کو سپورٹ کرنے لگے, خان صاحب کے فیور میں بات کرنے لگے, اور نون لیگ پہ تنقید کرنے لگے. اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ آپ کے ویوز میں شفٹ ہے, میں یہ آپ سے پوچھوں گی کہ کیا یہ آپ کے ویوز میں شفٹ ایک نظر آیا ہے, یا پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے اصولوں میں جو ہے وہ ایک شفٹ نظر آیا ہے؟ اچھا دیکھیے, میرا خیال میں نا اس کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ جرنلزم کی ڈیفینیشن پاکستان میں پچھلے 10 سال میں چینج کر دی گئی ہے. اینڈ آئی ٹیل یو وائی. یہ جو آپ نے ایک کیٹیگرائز کیا نا کہ جی پی ٹی آئی کے حق میں آیا اور پی ٹی آئی کے خلاف آیا, حق اور خلاف کچھ نہیں ہوتا. آپ سے میں پوچھتا ہوں, آپ اگر آج صبح جب شیشے کے سامنے کھڑی ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ ربیہ آپ اپنے 10 منٹ کا ایک انالیسس دیں اپنی پرسنالٹی کے بارے میں, تو آپ اپنے بارے میں کہیں گی کہ میں 10 چیزیں اپنے بارے میں بتاؤں گی اور میں 10 کی 10 میرے اندر بہت اچھی ہیں؟ نہیں ہے نا اس طرح. 5 اچھی ہوں گی, 5 بری ہوں گی. یہ 2 کیمرہ مین آج اس کمرے میں کھڑے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں اگر میں آپ سے انالیسس لوں تو آپ ان کی مجھے شاید 6 اچھائیاں اور 4 برائیاں بتائیں گی, یا یہ 10 کے 10 فرشتے ہیں؟ جو 10 چیزیں میں آپ ان کے بارے میں بتائیں گے, فرشتے تو نہیں ہے نا. جرنلزم جو ہے نا, جو فیئر جرنلزم ہے, وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں, مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف, بلاول بھٹو, عمران خان, جنرل باجوہ, جنرل عاصم منیر, آل آف دیز گائز, ان کے بارے میں کلیئر کٹ بتائیے کہ ان کے اچھے کام کون سے اور ان کے برے کام کون سے. ہمارے یہاں پہ جرنلزم کا یہ بن گیا ہے یار یہ تو پی ٹی آئی کا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کا تھا, اور یہ پی ٹی آئی کا ہے, اور یہ پی ٹی آئی کا رہے گا. یہ معذرت کے ساتھ یہ جرنلزم نہیں ہے. اور اسی طرح یہ نون لیگ کا تھا, یہ ہے اور رہے گا, یہ جرنلزم نہیں ہے. آپ مجھے آج پوچھیے, آپ نے کہا نا کہ 180 ڈگری, آپ مجھ سے پوچھیے خان صاحب کی برائیاں کیا ہیں, خان صاحب کی غلطیاں کیا ہیں, ابھی کیا ہیں, اینڈ آئی ول نیم یو. لیکن خان صاحب کی اچھائیاں کیا ہیں, خان صاحب کے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, اینڈ آئی ول ٹیل یو. مریم نواز کے بارے میں یو آسک می کہ جی واٹ ڈو یو تھنک ان کے اندر آج اچھائی کیا ہے, اینڈ آئی ول ٹیل یو. بٹ آپ مجھ سے پوچھیں کہ برائی کیا ہے, اینڈ آئی ول ٹیل یو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یو آسک سم ون, مطلب وہ میں تو کبھی کبھار لگتا ہوں ان کو اپنے باپ سے اتنا پیار نہیں جتنا ان کو خان صاحب سے پیار ہے, یا شاید ان کو نواز شریف سے پیار ہے. دیٹ از ناٹ جرنلزم. تو خان صاحب پہ کرٹیسائز تب کیا جب وہ حکمرانی کر رہے تھے اور غلطیاں کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب نے غلطیاں کرنا چھوڑ دی. 9 مئی خان صاحب کی بہت بڑی غلطی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور جس طریقے سے خان صاحب نے اس پارٹی کو پچھلے 10 سال میں پال پوس کے جس طرح بڑا کیا ہے, ٹھیک ہے وہ آج بہت پاپولر ہوں گے, میرا پاپولیرٹی سے تعلق نہیں ہے, میرا انالیسس سے تعلق ہے. خان صاحب نے بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں, اور اسی طرح مریم نواز نے بھی ماضی کے اندر بہت غلطیاں کی ہوئی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن چند اچھائیاں بھی ہیں, دونوں کے اندر ہیں, عمران خان کے اندر بھی ہیں, مریم نواز. میرا کام آپ کو یہ بتانا ہے کہ میری نظر میں اچھا کیا اور برا کیا ہے. آپ نے کس کو جا کے ووٹ دینا ہے, دیٹس نن آف مائی بزنس. یہاں پہ پرابلم یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ اینکرز, یوٹیوبرز ان کے مارکیٹنگ ایجنٹس بن گئے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے مارکیٹنگ ایجنٹس بن گئے ہیں. وہ آپ کو کنونس کرتے ہیں کہ جناب آپ کو تو پتہ ہی نہیں, نواز شریف سے بڑا ہیرا ہی کوئی نہیں. نواز شریف بس 4تھی دفعہ اگر وزیر اعظم بن جائے نا تو اس ملک کی قسمت بدل جائے گی. یار یہ آپ کا کام ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. 8 فروری کو جس نے ووٹ ڈال دیا, جس کو بھی ڈالا, وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو, عمران خان ہے, وہ کوئی بھی ہے, یا کوئی بھی اینی ٹام ڈک اور ہیری, ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم یہ کہیں جناب لوگوں نے بڑی غلط چوائس کی ہے. میں کہتا ہوں آج ڈونلڈ ٹرمپ, مطلب میں اور آپ میرے خیال میں 1 گھنٹہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں وہ کتنا کس قسم کا وہ انسان ہے, یا اس کا ماضی کس قسم کا رہا ہے, یا آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ کیا بھنڈ مارے گا آنے والے سالوں میں. لیکن امریکہ کے لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیا نا, بات ختم. دے وانٹ ہم ٹو بی دیئر لیڈر, بات ختم. وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دا ووٹ, سمپل از دیٹ. تو دس از مائی پوائنٹ. سو یو ڈونٹ اگری ٹو دا پرسیپشن کہ آپ کے ویوز میں 180 ڈگری چینج آیا ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں آپ مجھ سے پوچھیں, میں خان صاحب کے اوپر آج تک جتنی تنقید کی, 1 منٹ, خان صاحب کے اوپر جتنی تنقید کی ہے آج تک, جتنی کی ہے, ایک لفظ, ایک پروگرام, ایک لائن کے اوپر میں آج بھی اسی طرح کھڑا ہوں. کسی چیز کو میں نے کہا نہیں وہ میری غلط فہمی تھی. یہاں پہ ماشاءاللہ میں نے ایسے انالسٹ دیکھے ہیں جن کو 3-4 سال کے بعد جا کے ہم نے تو بڑی زیادتی کیا, ہم نے تو بڑا غلط کیا تھا. مجھے اپنے کسی جرنلزم کے اوپر, کسی پروگرام پہ, کسی انالیسس پہ کسی قسم کی معافی کی کوئی ضرورت نہیں. میں آج بھی ویسے ہی کھڑا ہوں. ہاں, لیکن اب آپ
جو ہے آپ نے خود کہا کہ وہ اس وقت گورنمنٹ میں تھے تو آپ تنقید کر رہے تھے, آج جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے 9 مئی میں تو گورنمنٹ میں نہیں تھے نا. ہاں تو 9 پھر مئی تو میں تو کہتا ہوں 9 مئی جو ہے وہ اس میں خان صاحب قصوروار ہے. میں تو آج بھی کہتا ہوں, پہلے بھی کہہ رہا تھا. جس نے سائفر جو انہوں نے لہرایا, جب سائفر لہرایا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ رنگ بازی ہے ساری. میں تو آج بھی کہتا ہوں یہ جو خان صاحب نے جب ان کی گورنمنٹ جا رہی تھی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے, تو انہوں نے سارا کچھ امریکہ کے اوپر ڈال دیا. میں کہتا ہوں وہ سارا جھوٹ تھا, سب جھوٹ تھا. بیسکلی پھڈا تو اسٹیبلشمنٹ سے تھا. اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے نا منصور کہ آپ نے جیسے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ کیا برائیاں ہیں یا کیا اچھائیاں ہیں, میں بتا دوں گا. ایک یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ خود کیا چوز کرتے ہیں بات کرنے کے لیے, اسپیشلی آن سوشل میڈیا. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت اب کیئرفل ہوتے ہیں کہ وہ کس قسم کی بات کریں اور کیا بات کریں, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا کلاؤڈ ہے آن سوشل میڈیا دیٹ گیٹس یو ویوز اینڈ یو نو سبسکرائبرز یا وٹ ایور. تو یہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ایک سپورٹ میں یا ویوز میں جو ہے وہ چینج نظر آتا ہے. ڈو یو اگری؟ مائی ویوز اور ادرس ویوز جنرلی میں کہہ رہی ہوں. Generally, yeah, people do follow that rule, definitely. But I think you open up my last 3 videos, ابھی اٹھا کے کھول کے دیکھیں, they're critical of PTI, they're critical of Khan صاحب. وہاں جہاں وہ غلط کریں گے وہ غلط کریں گے. تو میں ایز آئی سیڈ آئی ول ناٹ اسپیئر ہم if I say کہ جی ابھی بشرا بی بی کی, جس طرح ہم یہ آج یہ ریکارڈ کر رہے ہیں 19 نومبر کو, کل 18 تاریخ کو بشرا بی بی کی ایک وہ آڈیو آئی جس میں وہ خطاب کر رہی تھی. تو میں نے اس کو جو کرٹیکلی انالائز کیا, میں نے پورا اسلامک ٹچ دے رہی ہیں آپ اس کے اندر. آپ جو لوگوں کو پمپ کر رہی ہیں پورا اسلامک ٹچ دے رہی ہیں کہ یہ جہاد ہے اور یہ تم نے اسلام کی خاطر نکلنا. بھائی آپ کی ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو میں تو آج بھی کرٹیسائز کرتا ہوں خان صاحب کو, یہ پی ٹی آئی کو اسی طرح. اچھا لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ پوری اکانومی بن چکی ہے کیونکہ آپ ظاہر اتنا یو نو یو آر سو ایکسپیرینسڈ آن یوٹیوب اینڈ ڈیجیٹل, اس لیے میں viewership if you're pro PTI, oh yes, no question about it. ہاں کہ آپ ایک وہ فیور میں ویڈیو کریں. It exists جو big time, it exists big time. اس کی ریزن کیا ہے؟ I'll tell you the reason. اس کے ڈیموگرافکس کو ایکچولی کوئی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتا. اس کے ڈیموگرافکس یہ ہیں کہ میجورٹی آف دا 18 to 35 years old, مطلب یہ جو ایج بریکٹ ہے, یہ میجورٹی ویور ہے آپ کے سوشل میڈیا ایپس کا. بالکل یوٹیوب, ٹویٹر, فیس بک, یہ میجورٹی یہ ہے. یہ پچھلے 10 سال میں 10-15 سال کے اندر پوری طرح تیار ہوا ہے فار بینگ پرو پی ٹی آئی. ٹھیک ہے, دے لائک ٹو واچ دیٹ کانٹینٹ. وہ سچ ہے وہ جھوٹ ہے, دے ڈونٹ کیئر. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے پرو پی ٹی آئی کانٹینٹ ہونا چاہیے, تعریفیں ہونی چاہیے. بٹ دین دیٹس ناٹ جرنلزم نا, دیٹس ناٹ جرنلزم. اگر آپ مجھ سے اپنے لیڈر کی برائی نہیں سن سکتے تو معذرت کے ساتھ آپ کو اچھائی بھی نہیں سننے کو ملے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا ان یور اوپینین کس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے, ٹی وی اور ڈیجیٹل ایٹ دا مومنٹ؟ ٹی وی کی کمپیریٹیولی ٹی وی کی. کیونکہ اب ہاں ٹھیک ہے, میں یہ ٹی وی کو ایک جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کھل کے اس طرح بات نہیں ہوتی جتنی ڈیجیٹل پہ ہوتی ہے. لیکن اس میں جب آپ اس اسٹریٹ کے اندر گھس جاتے ہیں نا, ڈیجیٹل کی اسٹریٹ کے اندر, تو پھر وہاں پہ فیک نیوز کی بارشیں بھی ہوتی ہیں. ہاں بالکل, یہ بہت بڑی پرابلم ہے. سو اگر تو فیک نیوز کی فلٹریشن کے حوالے سے بات کرنی ہے تو وہ ٹی وی کی بہتر ہے, وہ اخبار کی اس سے بھی بہتر ہے میری نظر میں. لیکن ادھر یہ ہے کہ کھل کے بولنے کی آزادی ہے. ناؤ یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز. ایڈیٹر آپ ہیں یہاں پہ, یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ آپ نے کس کو سننا اور کس کو نہیں سننا. میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے, کوئی ایسا جرنلسٹ ہے جو پچھلے 5-6-7 سال سے صرف پرو پی ٹی آئی کانٹینٹ بنا رہا ہے, صرف پرو عمران خان کانٹینٹ بنا رہا ہے, وہ جرنلزم نہیں کر رہا, وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے. میں اس کو مارکیٹنگ ایک ایجنٹ قرار دے دوں گا, جرنلسٹ نہیں قرار دوں گا. آپ نے فریڈم آف اسپیچ کی بات کی, آپ نے یہ دور بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آپ نے خان صاحب کا دور بھی دیکھا. یہ زیادہ خراب ہے. آپ کا کیا اوپینین؟ یہ زیادہ خراب ہے. یہ زیادہ خراب ہے. یہ پی ٹی آئی سے بھی زیادہ خراب, پی ٹی آئی کے دور سے بھی زیادہ خراب ہے. This is what you are experiencing right now. Exactly. And then you're... Now, does that become a pro PTI thing that I just said? نہیں, that's my analysis. But if you ask me کہ خان صاحب کی جو ہے جو ایز اے پرائم منسٹر جو ان کے ڈیسیجنس تھے اس ملک کو لے کے, یا جس طرح انہوں نے اپنی ٹیم بنائی, ڈیزاسٹرس. They were disastrous. تو گورننس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس وقت بھی ان کی پرفارمنس پہ آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کی جو ہے وہ ڈیزاسٹرس تھی پرفارمنس, اب سے کمپیئر کریں گے تو؟ اچھا, خان صاحب کے حوالے سے نا یو ہیو ٹو کمپیئر آل دوز 3 years ود ایچ ادر. فرسٹ ایئر واز ڈیزاسٹرس,
Second was comparatively better. Third was much better than the first two. And I also believe in this notion that any prime minister who once gets elected for the second time, उसका second tenure पहले से ज़्यादा बेहतर होता है. It's always there. ये नवाज शरीफ के साथ भी इसी तरह ही था. Second was better. Third was even better than the second. I'm assuming, I could be wrong, obviously वो वक्त आएगा तो पता लगेगा कि शाहिद खान साहब का अगर कभी second tenure आया, जो कि फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा, अगर आया तो हो सकता है कि पहले से बेहतर हो. I don't know. लेकिन अगर आप शहबाज शरीफ साहब का मेरे ख्याल में अगर पहला साल कंपेयर करें, पहला साल विद इमरान खान पहला साल, हाँ, ठीक है, लेट्स डू दैट. Yeah. तो आई थिंक शहबाज शरीफ इज बेटर. एडमिनिस्ट्रेटर देन खान साहब. आई थिंक सो. बट इसमें जो ड्रॉबैक है इस सारी चीज़ में कि एस्टैब्लिशमेंट जितनी गवर्नेंस के मामलात में घुस चुकी है आज 2024 में पहले साल के अंदर, 2018 में इतनी नहीं थी. ये भी फ़र्क है. वो जो स्पेस कम हुई है सिविलियंस की, वो इतनी नहीं थी 2018 में कम जितनी आज 2024 में कम हो चुकी हुई है. लेजिटिमेसी 2018 पे भी क्वेश्चंस थे, लेकिन लेजिटिमेसी जो 2024 के इलेक्शंस की ख़राब हुई हुई है वो 2018 की इतनी नहीं थी जितनी 2024 की हुई हुई है. अच्छा, ये है फेयर एनालिसिस मेरे ख्याल में. सही. अच्छा, ये अभी एहतजाज आ रहा है 24 नवंबर को, तुम उससे वीडियो उससे से उससे पहले पहले रिलीज़ हो जाएगी अच्छा, हमारी वीडियो, तो इसलिए मैं आपसे ये भी पूछ लूँ. मैंने सोचा कि बार बार कह रहे हैं पीटीआई वाले खान साहब इट्स अ डू और डाई फॉर अस, और हम जो हैं वो, आपने भी अभी जिक्र किया बुशरा बीबी की भी वीडियोस ऑडियोज़ आ रही हैं, वो भी खिताब कर रही हैं, और MNAs इतने लेकर आए हैं और लोगों को, और MPs जो हैं वो इतने लोगों को लेकर आए हैं, और हम चारों तरफ से इस्लामाबाद में आएंगे. डू और डाई सिचुएशन है, कहीं कुछ कामयाबी हासिल कर पाएंगे? अच्छा, ये जो डू और डाई वाली जो ये टिपिकल ना बेसिकली स्पोर्ट्स के स्लोगन्स होते हैं अक्सर कि ये हमारा फाइनल मैच है, बस अब ये हो जाए. ये पॉलिटिक्स है. कोई डू और डाई सिचुएशन नहीं होती, कोई फाइनल कॉल शॉल नहीं होती. आपके ख्याल में वो आज मुंह से कहते हैं, कई पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि जनाब ये फाइनल कॉल हो भी गई तो फिर उसके बाद महीने के बाद एक और हो जाएगी. मतलब कोई, मैं तो एक साहब थे, मैं इंटरेस्ट इतने मजे की मुझे बात, उन्होंने महमूद गजनवी का एग्जाम्पल दे दी कि वो देखिए उसने भी कितनी दफ़ा हमले किए थे, वो आता गया. यार वो हमले कर रहे हैं, आप दारुल हुकूमत में हमले करने आ रहे हैं. मतलब फॉर गॉड से एग्जाम्पल तो सही तरह दें. ये पॉलिटिक्स है, इसमें प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं. प्रेशर पॉइंट्स को जो है वो प्रेस किया जाता है देखने के लिए कि हम कितनी अच्छी डील निकाल सकते हैं या नहीं. बेसिकली मकसद यही है कि जी कुछ आप हमारी माने, कुछ तो हमें स्पेस दें, बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी गेम है कि नहीं तो कहीं से कुछ उम्मीद मिली है उनको कि हम इस तरह से एक फाइनल कॉल अब देने का टाइम आ गया है, क्योंकि शायद हमें जो है वो कुछ तो उम्मीद. I think basically they want to create a big show before Trump takes the office. मेरा ख्याल में this is what I analyze. और ये होना जो कुछ भी है according to my news, ये होना वाया सऊदी अरब है. जो कुछ सऊदी अरब होना मेरा ख्याल में वाया सऊदी अरब ही होगा अगर कुछ हुआ तो. डायरेक्टली शायद अमेरिकन जो हैं वो डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट से इस तरह डील ना करें रिगार्डिंग खान साहब, लेकिन अगर कुछ करेंगे तो शायद वाया सऊदी अरब अगर कुछ करें तो करें. तो बेसिकली सिर्फ यही है. बाकी ये कह देना ये डू और डाई है, क्या डू और डाई, पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी इसके बाद. अच्छा, लेट्स से यू फेल. नहीं, मुझे तो लगता है ऐसी फाइनल कॉल्स जो हैं वो आपको बैकफायर नहीं करती. ये नहीं सोचा. ये दिस इज व्हाट यू डिड इन 2014 आल्सो, जब 126 दिन का धरना दिया था आपने. उसको क्या कहा था, यहाँ से जाएगी तो लाश ही जाएगी हमारी कफन में. क्या हुआ, उठ गए ना फिर आप. 126 दिन के बाद उठ ही गया. व्हाट हैपेंड. तो ये पॉलिटिक्स के अंदर ये चलता रहता है. बस ये आज आखिरी रात है, आज के बाद ये नहीं होगा. खान साहब क्या कहते थे, आज की रात जो है वो सब कुछ होता. क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं. हुकूमत वैसी की वैसी रही. आपने कितने एहतजाज कर लिए अभी तक, स्वाबी में कर लिया, लाहौर में कर लिया, पिंडी में करने की कोशिश की, सारा कुछ किया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. सो ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं. और यस, गवर्नमेंट इज़ ऑन देयर टोज. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज़ नॉट ऑन देयर टोज. बिल्कुल, वो तो लग ही रहा है. मोहसिन नकवी साहब फजल रहमान साहब से भागे भागे मिलने के लिए गए हैं, तो वो क्या करने गए होंगे, वो उनसे बैठ के अगला पिकनिक स्पॉट कौन सा होगा ये डिस्कस करने तो नहीं गए ना. तो सारी बात है इसी सिचुएशन के लिए गए हैं. हाँ, नहीं, गवर्नमेंट तो लग रही है, प्रेशर में लग रही है. मुझे ये बताएं, क्या खान साहब का नियर फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अभी तो मुझे डार्क लग रहा है. अभी तो यू हैव टू वेट फॉर द वन बिग मिसअंडरस्टैंडिंग दैट गेट्स क्रिएटेड बिटवीन नून लीग एंड द एस्टैब्लिशमेंट, जब पीटीआई की एंट्री पॉइंट बनेगी. क्योंकि इन्होंने भी इसी तरह वेट किया था. शहबाज शरीफ साहब के होते हुए ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है. अच्छा, इमरान खान साहब के होते हुए एक्सपेक्ट किया जा सकता था. हाँ, नहीं, मैं तो नहीं करता. वो तो जितना सेम पेज हुआ था. आपको तो आपने शायद वो 2018 का लाड प्यार नहीं देखा ना. नहीं देखा. मेरे पास तो बड़ी ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी ऐसा क्या लाड प्यार है आपके पास ऑफ द रिकॉर्ड, हमें भी बताएं.
چھوڑیں آپ کتاب کا جو گیسٹ آتا ہے نا وہ مجھے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتاب نہیں کتاب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, کتاب کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, آف دا ریکارڈ گفتگو ہے جو کہ منع کی گئی ہے, کبھی آپ نے اس کو آن ایئر بولنا نہیں ہے. تو وہ ریٹائرڈ جب ہو جاتے ہیں تو پھر بول سکتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ریٹائرمنٹ وہ ریٹائر ہو جائیں. ہاں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہو گیا تو پھر تب کون بولے گا, کوئی بھی نہیں آپ نہیں ہوں گے. دیکھیے 2018 میں نا بڑا لاڈ پیار خان صاحب کو ملا ہوا تھا, بہت ملا ہوا تھا, لیکن ان کی اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے انہوں نے وہ اس صفحے کا بیڑا غرق کر دیا. یس وی کی ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ ٹو ہیپن فرام شہباز شریف. ہی از اے مچ مور ایکسپیرینس کیمپینر, مچ مور. میں آپ کو بڑے مزے کا نا ایک واقعہ سناتا ہوں, یہ میں سنا سکتا ہوں. نون لیگ کے ایک صاحب تھے, 2019-20 کی بات ہے, بڑا پیار محبت تب بھی چل رہا تھا خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ تو جو لو اسٹوری چل رہی ہے یہ آپ کی تو انٹری بنے گی نہیں, جو پیار محبت ہم اسٹیبلشمنٹ خان صاحب میں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بڑے مزے کا جملہ بولا, انہوں نے کہا دیکھو میری بات سنو, یہ والا جو عشق معاشقہ ہے نا یہ بیسکلی ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے آنا اپنی پہلی بیوی کے پاس ہی ہے وچ واز نون لیگ. تو میں ہنس پڑا, میں نے کہا نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوگا. ہم اسٹیبلشمنٹ کو بہت پرانا جانتے ہیں, ہم تو 80s سے ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, تو ہمیں تو آتا ہے ہم نے ان کو کس طرح موو کرنا ہے. تو اب یہ ہو جانے دو, یہ آئیں گے ہمارے پاس ہی واپس. تو ابھی وہ پہلی بیوی کے پاس لوٹ چکے ہیں, وہ لوٹ چکے ہیں, یہ فیکٹ ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئر تھا نا اس نے کنٹروورسیز اتنی کریٹ کی ہیں کہ وہ دبنے کا نام نہیں لے رہی. اور وہ جو آپ کا ایکسٹرا میرٹل افیئر جس طرح چلا تھا اس کو اتنی عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں آپ کے پیار محبت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, اور مجھ سے بات کرو آ کے. یہ اچھا ایکسپلین کیا آپ نے, یہ اچھی ایگزامپل دی ہے آپ نے, زیادہ سمجھ آ رہی ہے. مجھے عجیب لگتا ہے جب یہ لوگ نا پی ٹی آئی والے جو ہے وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سویلین بالادستی اینڈ ووٹ کو عزت دو یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فور گاڈ سیک یار, آپ اقتدار میں آئے ان کی وجہ سے تھے, اگر وہ نہ ہوتے آپ کے سر پہ ہاتھ نہ رکھتے تو آپ کو اقتدار مل سکتا تھا, کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا. چلیں ایک بیان یا ایک نیریٹو تو پکڑا ہوا ہے انہوں نے. کون سا؟ یہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ووٹ کو عزت دو. نون لیگ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے. جس دن ڈیل ہوئی اس دن ڈمپ ہو جائے گا, اور اس دن یہ بیانیہ جس طرح انہوں نے ڈمپ کیا, جس طرح نون لیگ نے ڈمپ کیا, پلیسز سوئچ ہو جائیں گے. آپ دیکھیے گا نون لیگ پھر پکڑ لے گی جناب ووٹ کو عزت دو, کہ جناب دیکھیں ہماری حکومت گرا دی گئی اینڈ آل دیٹ. یا میں آج سے آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں, اور اس وقت پھر وہ پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ جناب دیکھا یہی تو وہ جمہوریت تھی جس کی ہم بات کر رہے تھے, یہی تو وہ انقلاب تھا جس کا خان صاحب انتظار کر رہے تھے. اور وہ آ جائے گا, لوگ بیچارے بیوقوف بنتے ہیں. مجھے لوگوں پہ افسوس ہوتا ہے, یہ ان لیڈروں کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں, اپنے بچے چھوڑ جاتے ہیں, گھروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہے یہ لوگ جا کے احتجاج کرتے ہیں, جب پکڑے جاتے ہیں پولیس ان کو تھانوں میں لے کے جاتی ہے, مار کھاتے ہیں, کوٹوں کے چکر لگانا. کسی کی ماں کو میں بیچاری کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, وہ عدالت کے باہر رو رہی ہے, کسی کی بیوی رو رہی ہے, کسی کے بچے بلک رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں, کبھی کوئی ادھار مانگ رہے ہیں کہ جی اس کے ہم نے لائر کرنا ہے, اس کے پیسے دیتے ہیں. لیڈر آرام سے چل مار رہا ہے, اس کی فیملی آرام سے چل مار رہی ہے. خان صاحب کو دیکھ لینا, خان صاحب آپ نے دوسروں کے بچے سڑکوں پہ بلا لیے, اپنے بچے بھی تو بلائیں. آپ کی رہائی کے لیے ہو رہا ہے نا, یہ تو پولیٹیکل کاز نہیں ہے, آپ کی رہائی کے لیے. قاسم اور سلمان کو بھی بلائیں وہاں سے, دے شوڈ کم اینڈ اسٹینڈ اوور ہے. وائی ناٹ, کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہی مریم نواز اور نواز شریف جب یہ لوگ یہاں پہ سارے احتجاج کر رہے تھے, بلائیں نا جنید کو, اس وقت بلاتے, حسن حسین کو بلاتے, ان کو بھی تو لا کے یہاں پہ کھڑا کرے نا. عام پاکستانیوں کے بچوں کو رول دیتے ہیں آپ لوگ, ان کا بیڑا گر کر دیتے ہیں, ان کی نوکریاں چلی جاتی ہیں, کچھ کو کالجز سے اسکولوں سے نکال دیا جاتا ہے, آپ کے بچے آرام سے چل مار رہے ہیں. وہ جنید صاحب جو ہے وہاں پہ گھڑ سواری کر رہے تھے اس وقت انگلینڈ کے اندر, جب یہاں پہ سارا احتجاج ہو رہا تھا. ہاؤ انفیئر, ہاؤ انفیئر. بالکل, اٹس ویری انفارچونیٹ. یہ احتجاج آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں ابھی فی الحال تو ایسی کوئی کامیابی, اگر تو آپ 1 لاکھ سے زیادہ بندہ اسلام آباد لانے میں کامیاب تو لائیں گے کہ نہیں لائیں گے؟ I don't know نا. میں اتنے بڑے دعوے, مطلب آپ کو لگتا ہے پنجاب سے بھی کوئی آ سکے گا؟ دیکھیے یہ آپ کا ارادہ ہے ان کو لا کے بٹھانے کا. احتجاج 2-3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے 3 گھنٹے کا شو, جتنی دیر کی ایک فلم ہوتی ہے کرنا چاہتے ہیں نا, ہاں, تو آپ نے لا کے بٹھا 1 لاکھ بندے کو کس طرح بٹھائیں گے آپ؟ اس کے لیے کھانا, اس کے لیے ٹینٹس, اس کے لیے میڈیسن, اس کے لیے سارا کچھ, ہاں کس طرح کریں گے آپ؟ لاسٹ ٹائم تو چلو آپ کو سپورٹ مل رہی تھی نا, ہاں لاسٹ ٹائم آپ کو تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ بھی تھی آپ کو, اور بھی سپورٹ. اب اس مرتبہ کیا کریں گے؟ اچھا پھر لاسٹ ٹائم جو ہے آپ کے لیے وہ چودھری نثار صاحب نے جو ہے آپ کے لیے ریڈ زون بھی کھول دیا, سب کچھ کر لیا. اس مرتبہ تو آپ کو پھڑکنے نہیں دینا انہوں نے. دفعہ 144 آلریڈی 2 مہینے کے لیے لگا دی آپ نے پوری طرح. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنا ڈنڈا استعمال کریں گے. کس طرح بٹھائیں گے؟ 1 لاکھ سے اوپر بندہ بٹھا سکیں گے آپ؟
سو تو اس کے نتیجے کوئی ڈیل ہو پائے گی آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں؟ آئی تھنک دیر یو گو، جہاں سے ہم نے ڈسکشن کا آغاز کیا تھا کہ بیسکلی ایک اچھی ڈیل لینے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے کہ گیو اس اے گڈ ڈیل اینڈ ویل بیک آف، یا ہم اپنا شو کر کے چلے جائیں گے. اس سے پہلے جو احتجاج ہوتے رہے سوابی میں ہوا، لاہور میں ہوا، کیا تھا وہ؟ آپ نے کبھی اس قسم کا احتجاج کبھی، میں نے آج تک زندگی میں کبھی کبھی ایسا لاہور والا جس طرح وہ جو جلسہ تھا 6 بجے ڈی جے نے مائک وہ اسپیکر ہی بند کر دیا. ایک منٹ کے لیے اندازہ لگائیں کتنا ہوگا، شاید 10,000 15,000 20,000 بندہ سامنے کھڑا ہوگا. کسی ڈی جے کی اتنی مجال ہے کہ 15-20,000 بندہ سامنے کھڑا ہو اور وہ میوزک سسٹم ہی بند کر دے؟ کر سکتا ہے وہ، ڈی جے نے مار تو نہیں کھانی، پاسبل نہیں ہے انلیس اور انٹل آپ نے خود نہ اس کو آنکھ ماری ہو کہ ہاں ٹھیک ہے بند کر دیں، کچھ نہیں ہوتا. تو ہم کریں گے، آئیں گے، ایک چھوٹا سا شو کریں گے اینڈ گھر واپس چلے جائیں گے. یو تھنک بشرا بی بی کا باہر آنا بھی واز آؤٹ آف اے ڈیل؟ That's a speculation. I don't have evidence for that, so I will not go into that. But the whole thing looks quite dubious, frankly speaking. صحیح. اچھا یہ کچھ لیڈرز ہیں، کیونکہ آپ نے اتنے انٹرویوز کیے ہیں، اتنا ایکسپیرینسڈ ہیں آپ، ان کی کچھ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز میں آپ سے پوچھوں گی. عمران خان کی. میرے خیال میں عمران خان صاحب کی سب سے بڑی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ٹو کنیکٹ ود دا پیپل ہی از ٹاکنگ ٹو. وہ جو کنیکشن ہے نا میرے خیال میں پاکستان کے اندر کسی اور لیڈر کے پاس نہیں ہے. آئی مین سامنے 1 لاکھ کا مجمع بھی اگر کھڑا ہوگا نا تو 1 لاکھ کا 1 لاکھ بندہ یہ سمجھے گا کہ خان صاحب ڈائریکٹلی اس سے مخاطب ہیں، 99,999 سے نہیں، اس سے مخاطب ہے. یہ کوالٹی جو ہے وہ شاید کسی اور لیڈر کے اندر نہیں ہے. اینڈ ویکنیس؟ آئی تھنک ہی از اے ویری بیڈ گورنر. ایڈمنسٹریٹر بہت برے ہیں، ان کو ایڈمنسٹریشن نہیں آتی کہ حکومتیں کس طرح چلتی ہیں. صحیح. نواز شریف؟ نواز شریف از اے ویری گڈ لسنر اینڈ ہی ہیز اے لاٹ آف پیشنس. پیشنس ان کی بڑی اسٹرینتھ ہے. میاں صاحب کے بارے میں نا بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میاں صاحب کا ایک بڑا ٹیکٹک ہے جو کہ ہم جرنلسٹ میں بڑا مشہور ہے. میاں صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے نا، 5 بندے بیٹھے ہوں گے. اب آپ میاں صاحب سے پوچھیں گے میاں صاحب حکومت چلے گی کہ نہیں؟ اب میاں صاحب اس کا اسٹریٹ فارورڈ جواب دینے کے بجائے نا وہ بتائیں تسی دسو کی ہوئے گا. اچھا پھر آپ اپنی طرف سے کہیں گے یار میں نواز شریف کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا، اور آپ اپنے دیتے ہیں انالیسس. پھر وہ کہتے ہیں تسی دسو کی ہوئے گا، سب سے پوچھتے ہیں. پھر وہ کہتے تسی دسو. میں نے بھی یہی لگتا ہے. اچھا مطلب یہ کمال کیا تھا کہ نواز شریف اے 3 ٹائم پرائم منسٹر ڈوئنگ پالیٹکس سنس 1985 ڈڈ ناٹ آنسر یور کویشچن، ٹھیک ہے، میڈ یو لک لائک اے فول، ٹھیک ہے، اور پتلی گلی سے آرام سے نکلے. آپ دیکھیں میاں صاحب انٹرویوز نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے نوٹ کیا کبھی؟ خان صاحب 1 مہینے میں جتنے انٹرویوز دیتے تھے نا، میرے خیال میں میاں صاحب نے ساری زندگی ہی از افریڈ کہ مجھ سے وہ سوال پوچھے جائیں گے جس کا میں جواب نہیں دے پاؤں گا. اور دیر ہی لوزز دیٹ کنیکشن، جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے خان صاحب کے بارے میں کہہ رہا تھا. So that's his weakness too, right? That he's afraid. Yes, he is afraid of cannot answering connect those with people that way. Yes. لیکن اسٹرینتھ یہ ہے کہ پیشنس ہے. پیشنس ہے، ہاں اسٹرینتھ ہے اس بات. بلاول؟ اچھا بلاول ہی از پلئنگ ہز کارڈز کریکٹلی اپ ٹل ناؤ، ویری ویری انٹیلیجنٹلی. جو ویکنیسز ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے نا بڑے خوبصورتی سے ہی پٹس آن دس کیموفلاج، جس سے اس کی ویکنیسز چھپ جاتی ہیں. اب بلاول جو ہے وہ میرا خیال میں پنجاب کے اندر ہی از ٹوٹلی ڈسکنیکٹیڈ، ٹھیک ہے. ہی نوز اٹ ویری ویل. آپ کے خیال میں بلاول کو بچہ نہیں ہے، بلاول ایک گرون اپ پراپر پالیٹیشین ہے. ہی نوز پنجاب مجھ سے کنیکٹ نہیں کر رہا ہے، میری پیپلز پارٹی کی اسپیس نہیں بن رہی. سو ہی از پٹنگ آل ہز ایفرٹ ان سندھ. ہی از ناٹ گوئنگ ٹو KP، ہی از ناٹ گوئنگ ٹو پنجاب. وہ ان ایریاز میں اپنا ٹائم ہی نہیں ضائع کر رہا. ہم لوگ کہتے رہے، میں اور آپ کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہوگی، ختم ہوگی، وہ تو ہوتے رہے. یہ ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے، یہ ہم نے پکڑ کے رکھا. آپ مجھے بتائیے کب سے حکومت ہے ان کی وہاں پہ؟ 2008 سے بیٹھے ہوئے نا، 2008 سے بیٹھے ہوئے. لانگسٹ سرونگ پولیٹیکل پارٹی دیٹ از رولنگ اے پروونس ان پاکستان 2008 سے. آپ جائیں جا کے ہلا کے دکھا دیں. میں کہتا ہوں اس وقت کسی اور جماعت کے ہاتھ میں کوئی صوبہ اتنا تگڑا نہیں ہے جتنا پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں سندھ ہے. بالکل آپ ہلا کے دکھائیں تو یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. صحیح. مریم نواز؟ ویکنیس یا بوتھ اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس؟ ویکنیس میرے خیال میں جو بہت بڑی ویکنیس ہے مریم نواز کی، شی نیڈس ٹو گیٹ آؤٹ آف دس آل آئیز آن می والا یہ جو ایک مانترا ان کے ارد گرد چلتا ہے نا. آپ کو ان کے فرض سے بہت پرابلم تھی؟ مجھے دیکھیے میں بار بار مجھے پرابلم تھی. میں خواتین پہ کامنٹ نہیں کرتا.
بٹ میں یہ ایکچولی ایک خاتون پہ نہیں ایک پولیٹیکل لیڈر پہ کامنٹ کر رہا ہوں. مجھے اعتراض اس بات پہ, فار گاڈ سیک ڈریس اپ لائک دیٹ, ایکٹ لائک دیٹ, جو ایک عام پاکستانی عورت کرتی ہے تاکہ وہ آپ سے کنیکٹ ہو سکے. میں ابھی خان صاحب کے بارے میں کیا بول کے ہٹا ہوں, ویئرنگ اے وائٹ شلوار کرتا, اسٹینڈنگ اپ اینڈ ٹاکنگ ٹو. وائٹ شلوار کرتے کا مطلب ہے کہ ہر بندے کا, آپ کے ہسبینڈ کے پاس بھی ہوگا, ان دونوں کے پاس بھی ہوگا, یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہے میرے پاس بھی ہے, ٹھیک ہے. ڈریس اپ لائک دیٹ کہ لوگ کنیکٹ کر سکیں اپنے آپ کو آپ سے. آپ کیا کر رہی ہیں, آپ یو پٹنگ آن دوز نیلز, دیٹ میک اپ, دیٹ فر کوٹ. لوگ کہیں گے, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, اسٹاپ کمپیئرنگ اس وتھ شاہ رخ خان اور اکشے کمار. میں آپ سے منع کر رہا ہوں نا. تو میں پولیٹیکل لیڈرس کے بارے میں بھی تو یہی کہوں گا نا یار, اپنے لک ایٹ ممتا بینرجی, کتنی بڑی ایگزامپل ہے. فاطمہ جناح کتنی بڑی ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح بہت سی خواتین ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو, ویری ایلیگنٹلی ڈریسڈ, آپ اگر ان کو اٹھا کے دیکھیں. تو پلیز کنیکٹ ود دا نارمل پیپل یار. عام آپ مجھے بتائیے, آپ نے آخری دفعہ مریم نواز کو کسی کالج یونیورسٹی میں جا کے اسٹوڈنٹس سے انٹریکٹ کرتے دیکھا ہے کبھی ان کو ایک عام پبلک میں جاتے ہوئے دیکھا؟ اب میں دوبارہ میں کہوں گا, مجھے وہ اتنی کو انسائٹ ڈیٹیل گئی تھی وہ ایک اسکول کا وزٹ کرنے, اس پہ بھی اتنی کنٹروورسیز آ گئیں کہ انہوں نے یہ ایسے کہہ دیا, سائنس کی بک کو یہ کہہ دیا, فلاں کہہ دیا. اچھا مجھے ان وہ جو اس قسم کی مسٹیکس ہوتی ہیں نا, وہ خان صاحب نے بھی بہت کی ہوئی ہیں. خان صاحب نے بھی بارڈر ملا دیے تھے نا, بارڈر ملا دیے تھے وہ. آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. میرا بات یہ ہے کہ جائیں پبلک میں جائیں, جا کے پبلک سے کنیکٹ کریں یار. وین یو آر گیٹنگ آؤٹ آف اے کیٹلیک اور وین یو گیٹنگ آؤٹ آف اے مرسڈیز 500, ٹھیک ہے, اور باہر آ کے اس کے بعد آپ یہ کہیں جی آٹے کا ریٹ جو ہے میں کم کروں گا, خدا کے لیے یار. یا اسموک جو ہے وہ لمبا ایشو ہے, اوور نائٹ نہیں حل ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا فر کوٹ پہن کے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ نے گلاسز پہنی ہوئی ہیں اور آپ اسموک, آپ وہ سانس نہیں لے رہی ہیں, آپ کے بچے وہ سانس نہیں لے رہے جو میں اور میرے بچے لے رہے ہیں, تو میں کیوں نہ اعتراض کروں پھر آپ کے اوپر. You want to dress up like that, please do. Then go into your private life and do that. چھوڑ دیجیے پالیٹکس. لیکن یہ جو سپر اسٹار والا, میگا اسٹار والا جو اپنا ایک آپ نے پرسونا بنا لیا ہے نا, یو نیڈ ٹو اسٹاپ. اچھا, کیا اسٹرینتھ بتائیں مجھے مریم نواز کی. ہاں, اسٹرینتھ جو ہے وہ شی ہیز لرنڈ, اینڈ یہ میں کچھ خبروں کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ شی ہیز لرنڈ دس آرٹ ان دا لاسٹ 4 years ٹو کنیکٹ ود دا رائٹ پیپل. بس مجھ سے مزید سوال مت کیجیے, تھوڑا ایکسپلین. ہماری آڈینس بہت معصوم ہے, آپ پہلے مریم نواز نا بہت صرف ایک ون سائڈڈ اگریسو موڈ پہ چلتی رہتی تھیں, مزاحمت کرتی رہتی, مزاحمت ہی کرتی رہتی. اب انہوں نے مفاہمت ایسی زبردست سیکھی ہے. اچھا, سیکھی ہے. ہاں, بہت کمال مفاہمت سیکھ لی اب بہت کمال مفاہمت سیکھ لی. صحیح. سو دیٹس ہر اسٹرینتھ ایٹ دا مومنٹ. مطلب میں آپ کو ان حالات میں ان کی اپنی فیملی ممبرس کے اندر, فیملی کے اندر چند لوگ جو ہے نا, ان کی اس مفاہمت کو لے کے حیران ہو گئے کہ مطلب اتنی زبردست نیگوسیشن سکلز ان کے اندر آ گئی, یہ پہلے نہیں تھی. اچھا, ہاں. تو چچا کی ٹریننگ ہے؟ چچا کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے. اچھا, چچا, اور یہ بھی میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ چچا اور بھتیجی کے درمیان جتنے فاصلے ہیں نا, وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک ڈنر ہوا تھا, میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں آپ کو. ایک ڈنر ہوا تھا, اس ڈنر میں جب یہ وہاں پہ پہنچیں تو حمزہ شہباز وہ ڈنر چھوڑ کے چلے گئے تھے. یہ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے. اچھا. تو خاندان کے اندر بڑی اس کے اوپر مطلب بات ہوئی تھی کہ یہ کس قسم کا ایکشن ہوا ہے. آپ چھوٹی سی بات کا اندازہ کیجئے اس بات سے کہ والد صاحب پرائم منسٹر ہیں حمزہ کے, ٹھیک ہے, کزن چیف منسٹر ہیں. حمزہ کدھر ہے؟ ویئر از حمزہ؟ حمزہ پورے پکچر فریم میں کہیں نظر نہیں آ رہے نا. تو ڈفرینسز ہیں فیملی کے اندر. اور سب سے بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ کل کو اللہ کرے بڑے میاں صاحب کی زندگی لمبی ہو, میں اور جیے وہ, لیکن ظاہری بات ہے ایک وقت آتا ہے جب بڑوں نے چلے جانا ہے, کون سنبھالے گا اس کے بعد پارٹی کو؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں آپ نے؟ کون سنبھالے گا؟ آپ کے خیال میں مریم اور حمزہ اکٹھے چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی تک بہت ڈاؤٹس ہیں دونوں کے حوالے سے کہ یہ چلیں گے یا نہیں چلیں گے. اور یہ بڑوں کو بھی پتہ ہے اس بات کا. آپ نے کتنی دفعہ مریم اور حمزہ کو اکٹھے دیکھا؟ میاں صاحب جب آئے تھے تب لاسٹ ٹائم دیکھا تھا, یاد ہے آپ کو؟ وہ جب کبوتر والا ایپیسوڈ ہوا 21 اکتوبر 2023, تب آپ نے ان کو دیکھا. اس کے بعد کتنی دفعہ دیکھا؟ سو ڈفرینسز ہیں, بہت زیادہ ہیں آپ کے خیال میں. بلکہ چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہاں تک نوٹ کیا جاتا ہے کہ
فیڈرل گورنمنٹ زیادہ اچھے کام کر رہی ہے یا صوبہ زیادہ اچھا کام کر رہا ہے, یہ بھی بڑے غور سے دیکھا جاتا ہے. تو بالکل الگ الگ دونوں جو ہیں دونوں بالکل الگ اینٹیز بالکل الگ آپریٹ کر رہی ہیں, بالکل الگ آپریٹ کر رہی ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اتنے انٹرویوز کیے ہیں, بیسٹ انٹرویو کون دیتا ہے لیڈر؟ کون سا لیڈر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار اس کا انٹرویو لینا جو ہے نا اس میں مزہ آتا ہے؟ نہیں مزہ کس سینس میں, اچھے جواب دیتے ہیں یا پھر اسپونٹینیس ہیں, یا ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے ان کا انٹرویو کرنے میں لائک آئی کین ٹیل میرے کون سے اچھے انٹرویوز رہے ہیں. دیکھیے نارملی جو لائرز ہوتے ہیں نا دے آر گڈ اسپیکرس, لائرز آر گڈ اسپیکرس. اب وہ کہیں سے بھی ہو, کسی بھی جماعت سے ہو, ناٹ آل آف دیم, لیکن جنرلی دے آر گڈ اسپیکرز. اچھا ان میں چلے ان لیڈرس کا بتا دیں نا, مریم صاحبہ, بلاول, I don't know if you have interviewed Nawaz Sharif, شہباز شریف, عمران خان, کس کا سب سے اچھا انٹرویو گیا آپ کا آپ کے خیال میں؟ مطلب انسان سیلف انالیسس کرتا ہے. میں کس طرح تو دیکھنے والے کرے گا نا, میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ آپ گیسٹ کو انالائز نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ میرے پاس سوالوں کے جواب صحیح طرح دے سکا یا نہیں دے سکا, میرے سوال کا وہ جواب آیا ہی نہیں میں جس طرح سے چاہ رہا تھا, یا whatever بہت سارے. ان میں سے تو یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں تقریباً, ایک جیسے ہی ہیں, یہ تقریباً سارے ایک جیسے ہیں. اچھا خان صاحب, شہباز شریف, مریم نواز, یہ تقریباً سارے ایک جیسے لوگ ہیں. اس میں میں نے جس طرح کہا نا کسی کی کوئی اسٹرینتھ ہے, کسی کی کوئی ویکنیس ہے, ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو سپر سیڈ نہیں کر سکتا. کسی کی کوئی بہت مطلب چلے شہباز شریف صاحب کی ایک مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ صبح 5 بجے اٹھنے کی عادت ہے سوئمنگ کرنے کی. یہ صبح چلے جاتے ہیں. پہلی میٹنگ جو ہے, اب مجھے اچھی طرح یاد ہے جب لاسٹ ٹائم یہ پرائم منسٹر بنے تھے تو پہلے 2 دن کے اندر بہت سے لوگوں نے اسلام آباد سے اپنے تبادلے کرا لیے تھے کہ ہم ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. ہاں, یہ صبح اٹھ جاتے ہیں. پہلی میٹنگ جو ہے, اب آپ کو پتا ہے ریسنٹلی مجھے پتا لگا یہ 3-4 دن پہلے کہ اب رول یہ بنا دیا ہوا ہے کہ جناب پہلی میٹنگ 9 بجے ہوگی. اچھا, کیونکہ وہ بیوروکریٹس نے کہا کہ سر ہمیں بچوں کو اسکول تو چھوڑنے دیں, جا کے بچوں کو اسکول چھوڑنے دیں پھر ہم آ جائیں گے. یہ ان کی اسٹرینتھ ہے. اچھا, لیکن انٹرویو دینے میں آپ کو لگتا ہے کہ سب برابر, یہ لوگ سب برابر ہیں, بٹ دیر آر سم ادر پیپل جو میرے خیال میں ان سے بہتر انٹرویوز دیتے ہیں. اچھا, اعتزاز احسن صاحب, اوکے, آئی تھنک ہی ڈز. وہ لائر ہے نا. ہاں لائر. خیر اب ایج بھی ذرا زیادہ ہو گئی بھی, لیکن اس سے پہلے آج سے چند سال پہلے تک ہی واز ویری شارپ. ان کو پکڑنا بڑا مشکل کام. اچھا, ہم کیونکہ مریم صاحبہ کی بات کر رہے ہیں اور وہ کنٹروورسی جس کی ہم نے ابھی بات بھی کی تھی, جو آپ کے انٹرویو کی تھی, وہ پھنس گئی تھیں, جواب نہیں دینا چاہتی تھیں, اسی لیے کیمرہ بند کروایا تھا. آئی گیس سو, یا ان کے پاس نالج نہیں تھی میرے خیال میں, شاید اسی وجہ سے. جواب مجھے ویسے آج تک نہیں ملا. آپ کو نہیں ملا؟ نا, جبکہ آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر وہ جب چونکہ وہ کلپ آیا تھا اس میں آئی ول گیٹ بیک ٹو یو آن دس. ہاں بالکل. شی نیور گاٹ بیک ٹو می آن دیٹ. اچھا, آئی آسکڈ دی سیم کوسچن ود شہباز شریف صاحب آلسو. اچھا, بعد میں, اوکے, یہ الیکشن سے پہلے, پھر انہوں نے نہیں بند کروایا. اباؤٹ دوز سیم ایون فیلڈ اپارٹمنٹس, انہوں نے بھی جواب نہیں. انہوں نے کہا مجھے کیا پتا. اچھا, شہباز شریف صاحب نے کہا مجھے کیا پتا, میری گاڑی ہے, میاں صاحب کی ہے. میں کہا بھائی ہیں آپ کے, مرسیڈیز گاڑی 6.5 لاکھ روپے میں لے لی. تو میں تو پہلے آفر کرنے لگا تھا 8 انچ مینو دے دے. مرسیڈیز کا انہوں نے تو کہہ دیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. چلے کیمرہ تو نہیں بند کرایا نا, کیمرہ نہیں بند کرایا. صحیح. اچھا, یہ کچھ کوئک کویسچنز ہیں میں آپ سے پوچھوں گی. فیوریٹ کرنٹ افیئر شو؟ اگین ڈپینڈ کرتا ہے شو کس نوعیت کا ہے. اگر اف اٹس اے 1-on-1 انٹرویو گوئنگ آن تو I would like to see Shahzeb doing that. Okay. But if it's a talk show going on, I think Kashif bhai does that very well. Kashif was. No doubt. ہاں, تو اگر ایک اچھا شریف شو جسے کہتے ہیں, شریف شو, شہزاد از ویری گڈ. شہزاد کا جو ایک اسٹائل ہے پروگرام کنڈکٹ کرنے کا, وہ بہت ڈیسنٹ طریقے سے اپنا پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں. That's his strength. اچھا, ریٹ دیز اینکرس. لڑائی کراؤ گے. حامد میر, شاہزیب خانزادہ, طلعت حسین, کاشف, مہر, آسما. 1 to 6 یہ کتنے؟ ہاں 1 to 6 ہے نا, 1 being the best. I think شاہزیب 1, کاشف بھائی نمبر 2. Okay. What options? حامد میر, طلعت and مہر, آسما and مہر. کوئی بات نہیں, اتنا ڈرتے تھوڑی ہیں, تھوڑی لڑائی ہو جائے, کوئی بات نہیں, نہیں لڑائی کی بات نہیں ہے. ان سب کو, یہ میرے بہت اچھے سینئرز بھی ہیں, دوست بھی ہیں. آئی تھنک اس کے بعد میں نے 2 تو بتا دیے, حامد میر, طلعت صاحب اینڈ آسما.
एंड मेहर, ये चारों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं. मैं इनको ऊपर नीचे नहीं रेट कर सकता. डिप्लोमेटिक जवाब है नहीं, ये चारों नहीं, मैंने आपको 2 इनसे ऊपर दिए हैं. 2 लोग मैंने आपको इनसे ऊपर बताया. बस ठीक था जवाब, बस ठीक था. अच्छा, 2018 के इलेक्शन रिग थे, लेकिन 2024 के इलेक्शंस ने रिगिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिया. एग्रीड. ओके. मरियम या बिलावल, कौन बेहतर पॉलिटिशियन है? बिलावल. शहबाज शरीफ 5 साल पूरे करने वाले पहले वजीर आजम बनेंगे. आपको खुद भी डाउट है इस बात. आपके सवाल में भी डाउट था. तो आपसे पूछ रही हूँ, आप बताएं. मैं पाकिस्तान में आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते किसी के बारे में. किस बात पे नाराजगी हो जाए, कुछ पता है? हाँ, ये पता नहीं है, लेकिन अब तक की परफॉर्मेंस पे तो पता चल ही जाता है ना. हम लास्ट टाइम भी इसी तरह श्योर थे. खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने हटाया है, इसमें कोई तो डाउट नहीं है ना. तो मुझे तो लगता है खान साहब की पर्सनालिटी ऐसी थी कि आप ये प्रेडिक्ट किया जा सकता था कि कहीं ना कहीं वो शायद अटक जाएंगे किसी बात पे. लेकिन शहबाज शरीफ साहब की ऐसी पर्सनालिटी. यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के अटकने का मसला नहीं है, नवाज शरीफ साहब के अटकने का मसला है. वो अटक गए तो फिर कौन संभालेगा? शहबाज शरीफ तो फिर भी शायद संभाल लेंगे, वड्डे मियाँ साहब कौन संभालेंगे? सही है. इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनता देख रहा हूँ. आज तो नहीं देख रहा, अभी तो नहीं नजर आ रहा. क्योंकि आपका क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है. वकार यूनुस बेहतरीन बॉलर थे, लेकिन वसीम अकरम का कोई मुकाबला नहीं. हाँ, एग्रीड. मोहसिन नकवी नजम सेठी से बेहतर पीसीबी चेयरमैन साबित होंगे. अभी तो जो उन्होंने सफ़र शुरू किया है वो इतना अच्छा नहीं है. उनका फ़िलहाल पीसीबी का जो पूरा सेटअप है वो तो स्टेडियम ठीक करने में ज़्यादा फोकस है. कदाफी स्टेडियम जिस तरह खोदाब है, तो अल्लाह करे ये कम से कम अच्छा हो जाए. सही. वीलॉग या पॉडकास्ट? अच्छा, इंटरव्यू इज़ माई स्किल. आई थिंक मैं इंटरव्यू अच्छे करता हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू डू. ओके. यूट्यूब की खातिर टीवी चैनल की भी नौकरी छोड़ सकता हूँ? नहीं. अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता. लोगों ने किया है, मैं नहीं करूँगा. अनलेस और अनटिल खुद ही कोई टीवी ना निकाल दे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता. आई वुड नॉट डू दैट. अच्छा. इसकी रीज़न है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हम यूट्यूब पे वो कर सकते हैं जो हम टीवी पे नहीं कर सकते. मैं टीवी पे भी वही करता हूँ जो मैं यूट्यूब पे करता हूँ. कोई फ़र्क नहीं. लोगों ने इमरान खान का नाम लेना छोड़ दिया था ना, बानी चेयरमैन. आप उठा के देख लें, मैंने पहले दिन से नहीं कभी छोड़ा. आई ऑलवेज कॉल हिम इमरान खान. मैंने तो नहीं छोड़ा. सही. तो टीवी तो नहीं छोड़ना चाहते. मेरे मंसूर अली खान ऑन द टीवी और मंसूर अली खान ऑन द डिजिटल कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है. सही. ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको माउंटेनियरिंग का भी शौक है काफ़ी ज़्यादा, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए सहाफ़त से ब्रेक ले सकता हूँ? अब नहीं ले सकता, अब एज ज़्यादा हो गई है. अब नहीं. काश ये 10 साल पहले होता तो मैं कर लेता. मुझे इतना क्रेज. कौन से पहाड़ सर किए हैं? पहाड़ नहीं सर किए हुए एक्चुअली. पहाड़ नहीं सर कर सका. मैं K2 बेस कैंप गया हूँ. अच्छा. और वो भी बड़ा मुश्किल ट्रैक है. तकरीबन आपको बिल्कुल, हाँ. वो घूम के अगर आप आएँ तो 12-13 दिन लग जाते हैं उसके अंदर. सही. तो वो किया हुआ है. और बड़ी हाइकिंग ट्रैकिंग की. माउंटेनियरिंग एज सच नहीं की हुई मैंने. मतलब आई एम अ ट्रैकर कह लें, हाइकर कह लें, नॉट अ माउंटेनियर. सही. मेरे करियर का टफेस्ट इंटरव्यू? टफेस्ट? व्हाट इज टफेस्ट? मतलब आई डोंट थिंक दिस इज द टफेस्ट इंटरव्यू. नहीं. किसी से इंटरव्यू करना मुश्किल नहीं लगा? मुश्किल हाउ इज एन इंटरव्यू मुश्किल? काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं. आई फील अगर गेस्ट के जवाब या गेस्ट का रिस्पॉन्स इतना ऐसा ना हो तो. अच्छा. I will bring him back to my point. You will have to answer my point. I will not let you go. You let me go on many points. You did. I won't do that. I'm still learning now. So I won't do I'm that. still new and learning. Yeah. वही मैं कह रहा हूँ. I won't do that. If I want the answer to my question, I will bring you back. There have been times where I've actually brought back my guest 4-5 times. I said, no, you still didn't answer. I'm asking a very straightforward question. Give me a yes or a no. Give me a yes or a no. That's what I said initially also, na, कि you don't leave it. मतलब you're very straightforward and bold on that. I was able to escape, na. I don't let them escape. Thank you so much for coming, Mansoor. Thank you so much. Thank you.